You are listening to an Urdu translation of the message In His Presence, preached by Brother William Marion Branham on 9th September 1962 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. उसकी हजूरी में ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 9 सितंबर 1965 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनवेल इंडियाना यूएसए में दिया गया। शुक्रिया भाई नेवल, खुदावंद आपको कसरत से मसाली बरकत अता फरमाए। शब्बा खैर दोस्तों, ये एक अजीम शरफ़ की बात है कि आज रात दोबारा इस अमारत में आए हैं और अपने खुदावंद की लाफानी हजूरी को महसूस कर रहे हैं जैसा कि उसने वादा किया है। और अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग आज रात छोटे से पैगाम के लिए ठहरे हुए हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज रात आप में से बहुत से लोगों को गाड़ी चलाकर दूर दराज जाना है ताकि घर पहुँच पाएँ। और जैसा कि मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने मोटल्स छोड़ दिए हैं और हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि आपको देर तक ना रोकें। इसलिए यही वजह है कि हम जल्दी से आए हैं ताकि हम जल्दी से ख़त्म भी कर पाएँ। और अब हम इतनी ही जल्दी करेंगे जितनी जल्दी मुझसे हो पाया। और मैं ऐलान करूँगा कि हम कब शुरू करने जा रहे हैं। इस दोपहर मुझे कुछ कॉल्स मौसूल हुई थी ये जानने के लिए कि हम कब इन किताबों पर या इन अबवाब पर शुरू करने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर खुदावंद ने चाहा तो मैं ये लेना चाहता हूँ ताकि अगली बार हम ये सिलसिला शुरू करें। और ये मुकाशफा की 7 मोहरों 7 फितरती मोहरों पर मुश्तमिल है। और देखें फिर हम उस वक़्त में किताब के पीछे 7 मोहरों को लेंगे। अब देखें ये सिलसिला थोड़ा वक़्त ले सकता है। देखें वहाँ 7 मोहरें हैं जो खुली हुई हैं। वहाँ पर 7 आफतें 7 नरसिंगे और वो सब साथ में हैं। और वो 7 मोहरें भी हैं जिन्हें हम पहले ले सकते हैं। और फिर उस किताब की पुश्त पर 7 मोहरें लगी हुई हैं। दानियल ने गरजों की आवाज़ें सुनी और उन्हें लिखने से मना कर दिया गया। यूहन्ना को ये लिखने से मना कर दिया गया था। लेकिन ये देखें कि किताब के तमाम भेद दिए जाने और ज़ाहिर किए जाने के बाद किताब की पुश्त पर मोहर लगा दी गई थी। आप ध्यान दें, वहाँ दानियल ने कहा उन आवाज़ों के ज़माना में पोशीदा मतलब उस वक़्त तक खुदा का पोशीदा मतलब खुल जाना चाहिए। देखें पोशीदा मतलब यानी खुदा कौन है, वो कैसे मुजस्सम हुआ, और ऐसी तमाम बातें उस वक़्त तक खुल जानी चाहिए। और फिर हम 7 मोहरों के लिए तैयार हैं जो किताब की पुश्त पर हैं, यहाँ तक कि इंसान पर ज़ाहिर नहीं हुई हैं और ना ही बाइबल में लिखी गई हैं, मगर उनको भी बाकी बाइबल के साथ बिल्कुल ठीक ठीक बैठना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक अजीम बात होगी। इसलिए अब हम कोशिश करने जा रहे हैं ताकि जल्दी से ये लें। आपकी मौजूदगी और आपकी मेहरबानी के लिए आप में से हर एक का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो सब कुछ जो आपने किया है उसके लिए भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज रात देर तक नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप खड़े होने में और बैठने में बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे हैं। मेरी बीवी ने वहाँ पीछे बताया था, वो पिछली रात के बारे में बात कर रही थी। उसने कहा मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जो वजूद की काफ़ी भारी थी मगर वहाँ खड़ी हुई थी और वहाँ पर खड़े हुए उनके कपड़े पसीने से भीग रहे थे मगर कलाम के हर लफ्ज़ को पकड़ रही थीं। यही वजह है कि मैं पाक रूह के मसा के तले ठहरे रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब आप बाहर आते हैं तो आप उन लोगों को ईमानदारी से सच बताते हैं। देखें सच के सिवाय
اور کچھ نہیں بتاتے ہیں، اور تب وہ اس پر قائم رہ پاتے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اب میں کچھ لمحوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس صبح میں تھوڑا سا جلدی چلا گیا تھا اور اس وقت ٹیپ بند ہے، اور میں نے کچھ لمحے پہلے ہی ریکارڈ کرنے والوں کو بتایا ہے کہ کب ٹیپ کو شروع کرنا ہے۔ میں الٹی گنتی کو پورا کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، بس اس کے لیے صرف 5 منٹ چاہیے۔ میں بھول گیا اور چلا گیا تھا۔ میں آج صبح بس ایسے ہی چلا گیا تھا، یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں کچھ حتمی کہے بغیر ہی چلا گیا تھا، لیکن ایک طرح سے میں آپ کو یہاں چھوڑ گیا تھا کہ الٹی گنتی کیا تھی، سمجھے؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، لیکن الٹی گنتی کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ الٹی گنتی کیا ہے تو آپ ایک طرح سے الجھن میں پڑ جائیں گے، اور پس میں اسے بیان کرنا چاہوں گا کہ اسے تھوڑا سا الگ کر دوں، اور ٹھیک اسی انداز میں اب میں اس ٹیپ میں اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ ٹیپ الٹی گنتی کے طور پر باہر جائے۔ اب آپ سب بس ایک لمحے کے لیے مجھے معاف کر دیں گے کیونکہ میں اس ٹیپ کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ایک لمحے کے لیے ایسا کریں گے؟ اور پھر ہم دوسرا پیغام شروع کریں گے۔ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ اور اب ٹیپ ریکارڈ کرنے والے بھائیوں، اگر آپ لوگ چاہیں تو اب اسے اپنی ٹیپ پر ٹھیک طرح سے لے لیں۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے۔ بھائی برینم پیراگراف نمبر 4 تا 5 میں وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس گمشدہ حصے کو اپنے آج صبح کے پیغام بعنوان الٹی گنتی کے پیراگراف 106 سے 111 کے طور پر شامل کر لیا ہے۔ ایڈیٹر: ابھی حال ہی میں مختلف جگہوں سے آ رہا ہوں، اور پچھلے 3 پیغامات میں ہمارے پاس ایک عظیم وقت تھا اور مختلف تعلیمات کے عنوان وغیرہ پر بولا جا رہا تھا جنہیں ہم نے سامنے رکھا تھا۔ اب آپ لوگ جو ٹیپ پر ہیں، مجھے اب یاد ہے کہ مجھے اس وقت آپ کو تھوڑی سی جگہ دینی ہے تاکہ اپنی ٹیپوں کو تبدیل کر لیں۔ جب شروع کرنے کے لیے تیار ہوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اس کا دھیان رکھنا پڑنا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسب دستور ترکیب ہے، مگر ان لڑکوں کو ٹیپ کو حاصل کرنا ہے، بس وہ اسے پوری طرح گڑبڑ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو جو لوگ باہر ہیں وہ اسے نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے ہمیں اسے اسی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ اپنی ٹیپس پلٹنے کے لیے تیار ہوں تو جونیئر یا کوئی بھی اس جگہ میں سے اٹھے اور مجھے اشارہ کر دے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی اور کرم نوازی کے لیے تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم تیار ہیں، آپ انہیں شروع کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آج رات ایک بار پھر اس ٹیبرنیکل میں آ کر خوش ہیں، اور یہ جگہ آج رات پھر سے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اور 3 دنوں سے ایسا ہی ہے، یا 3 عبادات سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس ٹیپ کو سنے تو وہ واپس آئے اور اس گزری رات کی ٹیپ کو حاصل کرے، اپنے گھر میں اس کا مطالعہ کریں۔ یہ اس خدمت کا موجودہ مرحلہ ہے جو خدمت خداوند نے مجھے دی ہے۔ خاص طور پر میں چاہوں گا کہ خدام حضرات اسے سنیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے چرچز میں آؤں اور ان کے گھروں میں آؤں، میں ان سے چاہوں گا کہ وہ اسے لیں۔ اب دیکھیں، آج صبح ہم نے الٹی گنتی کے عنوان پر کلام سنایا تھا، پس کلیسیا اڑ جانے کے لیے تیار ہے، اور اب آج رات خدا کی مرضی سے ہم اس مضمون پر بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کی حضوری میں۔ اور ہم اس شرف کے لیے
خدا کے کتنے شکر گزار ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ مگر پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی بائبل کو میرے ساتھ یسایہ نبی کی طرف موڑیں۔ یسایہ نبی کا 6 باب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یسایہ انبیاء اکبر میں سے ایک تھے اور اپنے زمانہ کے عظیم نبیوں میں سے ایک تھا، اور وہ گواہی دیتا تھا، اور اس کی زندگی کا اختتام آرے کے ساتھ کاٹے جانے سے ہوا تھا، اور قادر مطلق کی قدرت کے لیے وہ بطور شہید تھا۔ یسایہ کی کتاب میں 6 باب اور پڑھنے کے لیے میں 5ویں آیت سے شروع کرتا ہوں۔ تب میں بول اٹھا، مجھ پر افسوس، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہلی آیت سے شروع کروں، بس ایک لمحے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آئیں پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں اور نیچے 8ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفواج ہے، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستینوں کی بنیادیں ہل گئیں، اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی، اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں، اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خداوند اپنے کلام پر برکت نازل فرمائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ متاثر کن حوالہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں انسان خود کو گناہ گار کی حیثیت سے پہچانتا ہے۔ ہم بہت اچھا محسوس کر سکتے ہیں جب ہم باہر مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، مگر جب کبھی ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر چھوٹے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بس مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے اس کی مسیح تک رہنمائی کی تھی۔ وہ برٹ کال تھا اور نیو ہیمپشائر میں شکار کرنے میں میرا پارٹنر تھا۔ ہم ایڈرونڈیک میں کولڈ بروک فالز کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی شاندار آبشار تھی۔ پچھلے سال میں اپنی فیملی کو وہ دکھانے کے لیے لے کر گیا تھا، اور وہاں سڑک سے پیچھے ہٹ کر آپ کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے تاکہ اس تک پہنچ پائیں۔ اور تب ہم نے دیکھا کہ وہ سبز فیروزی پانی پہاڑوں پر سے بڑی تیزی کے ساتھ گر رہا تھا اور چٹان سے نیچے کی جانب بہہ رہا تھا۔ برٹ وہاں پر کھڑا ہو گیا اور اس نے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا، ارے بلی، یہ انسانوں کو بہت ہی ادنا محسوس کرواتی ہے۔ اس نے اپنی انگلیوں پر 1/4 انچ ناپا، اور میں نے کہا، یہ ٹھیک بات ہے برٹ۔ اب وہ خداوند کی حضوری میں داخل ہونے کے متعلق بس اتنا ہی جان پایا تھا کہ اس کی تخلیق کو دیکھتا رہے۔ میں حیران ہوں جس آدمی نے یہ لکھا کہ تو کتنا عظیم ہے، کیا اس نے ایک رات اٹھ کر ستاروں کو نہ دیکھا کہ وہ کتنے دور دور ہیں؟ کچھ مہینے پہلے بائی فریڈ، بائی ووڈ
اور میں بھائی میکن علی کے ساتھ ایریزونا کے بیابان میں کھڑے ہوئے تھے، اور ہم یہ ناپنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے کتنا قریب ہے، اور یہ ملین اور بلین میل دور دور تک تھے، مگر وہ ایک دوسرے سے 1/4 انچ سے بھی زیادہ دور دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بارے میں سائنسی ثبوتوں کے مطابق سوچنا شروع کیا کہ وہ ستارے شاید ایک دوسرے سے اس قدر دور ہیں جتنے ہم ان سے دور ہیں۔ دیکھیں کہ یہ کیسے ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے تو پھر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کتنے ادنا ہیں، اور ہم اس کی حضوری کے ظہور کے کیسے قریب آ جاتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی طرح سے اس نے ہمیشہ لوگوں پر خدا کا عظیم اثر ڈالا ہے کہ خدا کی حضوری میں آ جائیں۔ میں نے اپنی خدمت کے دوران وہ وقت دیکھا کہ جب آپ خدا کی حضوری کو ایسی جگہ پر آتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ کسی شخص کو اوپر اٹھائے گی اور صرف ان پر زندگی کو ظاہر کرے گی، اور ان کے ہر قسم کے غیر اخلاقی کاموں کے متعلق بتائے گی، اور یہ لوگوں کے درمیان ایک مقدس خاموشی کو لاتی ہے، یہاں تک کہ اس سے پہلے کہ وہ دعا کروانے کے لیے آئیں وہ دعائیہ قطار سے باہر نکل جاتے ہیں اور مذبح کی جانب دوڑ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی حضوری میں آئیں خدا کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خدا کی حضوری میں آنے کے بارے میں کچھ خاص ہے۔ دیکھیں، یہ چیزوں کے رونما ہونے کا سبب بنتی ہے۔ میں نے لوگوں کو چارپائیوں اور اسٹریچروں پر پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اس رات میکسیکو میں جب وہ چھوٹا بچہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا اور جسے وہ چھوٹی ہسپانوی ماں لائی تھی، بلکہ میکسیکن ماں لائی تھی، جب ان کئی ہزار لوگوں نے دیکھا، اور شاید 50 یا 75 ہزار لوگوں کی بھیڑ ایک ہی وقت میں جمع تھی، اور انہوں نے اس بچے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو عورتیں بے ہوش ہو گئی تھیں، اور لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور چلانا شروع ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا تھا، پر وہ قادر مطلق خدا کی حضوری میں تھے، اور حضوری ہی کچھ رونما ہونے کا سبب بنی تھی۔ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ خدا پرست لوگوں کو بولتے ہوئے سنوں۔ ایک بار چارلس فنی کے متعلق یہ کہا گیا تھا، وہ چھوٹے سے قد کا شخص تھا اور وزن میں 110 پاؤنڈ سے زیادہ کا نہیں تھا، مگر وہ اتنے زوردار طریقے سے بولتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک دن عمارت میں آواز کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت ان کے پاس PA سسٹم نہیں تھا، اور وہاں پر بالکنی میں ایک شخص مرمت کا کام کر رہا تھا، بلکہ اس جگہ کی چھت پر کام کر رہا تھا، اور اس نے سنا کہ کوئی شخص اندر آیا، بس اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھا، چنانچہ وہ خاموش رہا تھا، اور مسٹر فنی آواز کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بیداری کے لیے دعا میں کافی وقت گزارنے کے بعد جسے وہ منعقد کرنے والا تھا، اس نے اپنی آواز میں یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کیسے کام کرے گی۔ وہ جلدی سے پلپٹ پر آیا اور کہا، توبہ کرو یا مر جاؤ، اور اس نے یہ اتنا زور سے خدا کے مسا میں ہوتے ہوئے کہا، یہاں تک کہ وہ شخص بالکنی کے اوپر سے نیچے زمین پر گر پڑا، بلکہ عمارت کی چھت سے نیچے فرش پر گر پڑا تھا۔ اس نے اس طرح انجیل کی منادی کی، یہاں تک کہ وہ بوسٹن میساچوسیٹس میں ایک دیوار سے آگے نکلی ہوئی کھڑکی میں کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی چرچ نہیں تھا جو اس بھیڑ کو سنبھال پاتا، اور وہ وہاں پر اتنی بڑی قوت کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جہنم جیسی جگہ کے بارے میں ایسا بتایا، یہاں تک کہ کام کرنے والے آدمی اپنے ہاتھوں میں ٹوکریاں لے کر گلی میں گر پڑے اور رحم کے لیے چلا اٹھے۔ خدا کی حضوری میں عظیم مناد جو خدا کے کلام کے ذریعے لوگوں کے درمیان
خدا کی حضوری کو لانے کے قابل ہوئے ہیں۔ یہ بات کبھی نہ ہونے پائے کہ انسان اپنے دلوں میں اتنے پس مردہ ہو جائیں یہاں تک کہ وہ خدا کی حضوری کو کبھی نہ پہچان پائیں۔ یہ بات کبھی نہ ہونے پائے۔ جب پہلا انسان جیسے ہی اس نے گناہ کیا اور کچھ غلط کیا، اور جب خدا اس کی موجودگی میں آیا، بلکہ وہ خدا کی حضوری میں آیا، تو وہ آدم تھا۔ وہ خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں رہ پایا تھا، اور اس نے دوڑ کر خود کو جھاڑی میں چھپا لیا اور خود کو انجیر کے پتوں سے ڈانپنا چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ یہوہ خالق کی حضوری میں کھڑا ہوا تھا۔ پہلے انسان کا یہی رد عمل تھا۔ جب اس نے گناہ کر لیا تھا تو اپنی جان پر موجود اس گناہ کے ساتھ خدا کی حضوری میں آنے کی کوشش کی تھی۔ وہ چھپا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی تک معصوم تھا۔ گناہ نے اس طرح زور نہیں پکڑا تھا جیسے کہ آج گناہ لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا ہے، لیکن وہ بہت باشعور تھا کہ وہ اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب اس نے خود کو جھاڑیوں میں چھپا لیا اور باہر آنا نہ چاہا، اور تب تک باہر نہ آ سکا جب تک کہ خدا نے اس کے لیے تیاری نہ کر لی تھی۔ ہم پیچھے جا کر پیدائش کا 17واں باب اور 3 آیت کو لے سکتے ہیں۔ جب عظیم بزرگ ابراہم جب وہ خدا کی حضوری میں آیا تو خدا اس کے 17ویں باب میں قادر مطلق خدا کے نام میں مخاطب ہوا، تو ابراہم اپنے منہ کے بل گر گیا۔ وہ عظیم بزرگ خدا کا بندہ خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں رہ سکا تھا، جبکہ دیانتداری سے اس نے 25 سال تک خدا کی فرما برداری کی تھی، مگر جب خدا اپنی حضوری کے وسیلہ آیا تو بزرگ منہ کے بل گر پڑا، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں رہ پایا تھا۔ خروج 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ وہ خدا کا عظیم بندہ اور نبی تھا، اور جبکہ وہ وہاں پیچھے بیابان میں تھا، اور وہ شخص ایک مقدس شخص تھا۔ وہ ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کے باطن ہی سے ایک نبی ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی اور ہر وہ کام کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو رہائی دلا پاتا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو چھڑانے والا تھا، مگر وہ اپنے تھیالوجیکل نقطہ نظر سے سمجھا تھا۔ وہ تربیت یافتہ تھا، وہ بہت اچھا عالم تھا، وہ مصریوں کو علم سکھا سکتا تھا جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ ساری اونچ نیچ جانتا تھا، وہ کلام کو اے سے زیڈ تک جانتا تھا، وہ خدا کے ان دیے ہوئے وعدوں کو جانتا تھا، وہ ان کو علمی نقطہ نظر سے جانتا تھا، اور وہ ایک عظیم فوجی شخص تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ پیچھے بیابان میں تھا تو وہ خدا کی حضوری میں آ گیا۔ اس نے اپنے جوتے اتار دیے اور اس کے قدموں میں گر گیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مقدس زمین پر تھا۔ جب وہ خدا کی حضوری میں آیا تو وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ پایا تھا۔ وہ اپنے منہ کے بل گر پڑا جیسے ابراہم گر پڑا تھا۔ وہ خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں رہ پایا تھا۔ خروج 19:19 میں جب خدا کے چنے ہوئے لوگ جو پیچھے ابراہم کے زمانے ہی سے آئے، ابراہم سے اسحاق آیا اور اسحاق سے یعقوب آیا اور یعقوب سے بزرگ آئے، سالوں اور سالوں بعد تک مقدس لوگ، عظیم لوگ، چنے ہوئے لوگ اور چنی ہوئی نسل بڑھتی گئی جو مقدس اور پاک لوگ تھے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں سے خدا کی خدمت کی تھی۔ ایک دن خدا نے فرمایا، اسرائیل کو جمع کر اور میں ان سے کلام کروں گا۔ مگر جب خدا کوہ سینا پر اترا تو سارے پہاڑ پر آگ پھیل گئی اور اس پر سے دھواں بھٹی کی مانند اٹھ رہا تھا، اور خدا کی آواز گرج اٹھی۔ اسرائیلی منہ کے بل گر پڑے اور کہا، موسیٰ ہی کلام کرے، خدا نہ کرے، کہیں ہم مر نہ جائیں۔
انسان خدا کی حضوری میں محسوس کرتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، حالانکہ وہ سب کے سب شریعت کے مطابق ختنہ یافتہ تھے، ان کے پاس احکامات وغیرہ تھے، مگر جب خدا نے کلام کیا اور وہ اس کی حضوری میں آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ دور تھے اور وہ ٹھیک نہیں تھے، وہاں پر کسی چیز کی کمی تھی کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں تھے۔ جی ہاں، اور انہوں نے کہا موسیٰ ہی کلام کرے، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر خدا کلام کرے گا تو ہم سب مر جائیں گے، موسیٰ ہی ہم سے کلام کرے۔ یہ لوکا 5:8 میں ہے۔ جبکہ پطرس وہ بڑا ضدی آدمی تھا اور بڑے اثر و رسوخ والا شخص تھا اور بڑی قوت والا شخص تھا، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ وہ ایک ڈرانے دھمکانے والا آدمی اور بہت مشہور ماہی گیر تھا، لیکن جب اس نے خدا کے معجزے کو دیکھا، وہ بھی ایک ایسے شخص کے ذریعے جو عام سا نظر آتا تھا، جسے اس نے اس وقت پہچان لیا تھا اور ایک انسان سے بڑھ کر جان لیا تھا، جب وہ تمام مچھلیاں جال میں آ گئی تھیں، جہاں پطرس اپنے سارے فن کے ساتھ اور اپنے اس علم کے ساتھ جو مچھلیوں کے متعلق رکھتا تھا، ساری رات مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک بھی مچھلی نہیں پکڑ پایا تھا۔ مگر اس نے کسی کو یہ کہتے سنا، اپنے جال گہرے میں ڈالو، اور جب اس نے کھینچنا شروع کیا تو اس کے پاس بہت ساری مچھلیاں آ گئی تھیں، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک گناہ گار شخص تھا، اور اس نے کہا اے خداوند مجھ سے دور چلا جا، کیونکہ میں ایک گناہ گار شخص ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ مقدس پطرس نے۔ خدا کی حضوری میں خدا سے کہا کہ اس کے پاس سے چلا جائے، کیونکہ اس نے خود کو ایک گناہ گار کی حیثیت سے پہچان لیا تھا۔ ابراہیم نے خود کو غلط ہونے کی حیثیت سے پہچان لیا، آدم نے خود کو غلط ہونے کی حیثیت سے پہچان لیا، جو کہ خدا کا بیٹا تھا، اس نے خود کو غلط ہونے کی حیثیت سے پہچان لیا۔ موسیٰ نے خود کو غلط ہونے کی حیثیت سے پہچان لیا۔ اسرائیل نے خود کو ایک کلیسیا اور باحثیت قوم غلط ہونے کی حیثیت سے پہچان لیا تھا۔ مجھ سے دور چلا جا، کیونکہ میں ایک گناہ گار شخص ہوں۔ اس نے یہ کہنے کی کوشش نہیں کی اب میں پاک ہوں اور اسے لینے کے قابل ہوں۔ اس نے کہا میں ایک گناہ گار شخص ہوں۔ ایک بار ایک خود ساختہ مذہب پرست تھا، اور ساری تھیالوجی کو اس نے ایک عظیم استاد گملییل سے سیکھا تھا، اور اس کا نام ترسس کا ساؤل تھا، جسے ہم باحثیت پولس جانتے ہیں، جو نقطے کے لحاظ سے مذہبی ہے۔ وہ اپنے مذہب کے اندر کی اور باہر کی ساری باتیں جانتا تھا۔ وہ فریسیوں کا فریسی اور عبرانیوں کا عبرانی تھا۔ وہ ایک عالم، تیز تعلیم یافتہ اور ایک مشہور شخص تھا، اور بچپن سے خدا کو جاننے کا دعوے دار تھا۔ لیکن ایک دن وہ دمشق کی جانب اپنی راہ پر گامزن تھا، اور وہ آگ کا ستون اس کے گرد چمکا، اور وہ اپنے قدموں پر یعنی زمین پر مٹی میں گر پڑا اور کہا اے خداوند تو مجھ سے کیا کروانا چاہے گا؟ اور اس کی بہت خاص تربیت اور اس کے تھیالوجی کے عظیم فہم اور اس کی تعلیم کا کوئی مطلب نہیں نکلا تھا جب وہ خدا کی حضوری میں کھڑا ہوا تھا۔ میں یہاں پر 1 منٹ کے لیے ٹھہرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ یہ وہی بات ہے۔ آپ کے پاس DD PhD ہو سکتی ہے، آپ جو بھی ہوں، آپ شاید بچپن ہی سے چرچ گئے ہوں اور آپ نے سارے مذہبی اعمال سر انجام دیے ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ آپ خدا کی حضوری میں آئیں تو آپ بہت ادنا پن سا محسوس کریں گے اور کسی گنتی میں شمار نہ ہوں گے۔ پالوس جان گیا کہ وہ غلط تھا، اور وہ اس طاقت اور اثر کی بدولت زمین پر گر پڑا تھا۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اسی خدا کو دیکھا جس کی وہ منادی کر رہا تھا اور جس کے خلاف تھا، اور اس نے سوچا اور جان گیا
اور دیکھا کہ وہ غلط تھا۔ وہ اپنے پیروں پر سے زمین پر گر پڑا کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں تھا۔ اس نے اس آگ کے ستون کا دیدار پا لیا تھا۔ مکاشفہ 1:7 کے عظیم مقدس یوحنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب اسے رویا دکھائی گئی اور اس نے دیکھا اور ایک آواز سنی جو اس سے مخاطب ہوئی، اور وہ آواز کی طرف متوجہ ہونے کے لیے مڑا تو اس نے 7 سونے کے چراغ دان دیکھے، اور ایک شخص کو اس سونے کے 7 چراغ دانوں کے درمیان کھڑا ہوا دیکھا، اور اس کے بال اون کی مانند اور آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں پیتل کی مانند تھے، اور وہ سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا، اور وہ کلام خدا کہلاتا تھا۔ اور جب کہ وہ عظیم مقدس یوحنا مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس کے سینہ پر ٹیک لگاتا تھا، جب کہ اس نے یہ سارے کام کیے تھے، جیسے کہ میں نے صبح کہا تھا کہ پالوس کی خدمت ان میں سے کسی سے بھی بڑھ کر تھی۔ جب کہ یوحنا یسوع کے ساتھ چلتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، اس کے ساتھ سوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کھاتا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں پر جب اس نے اسے کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ جلالی حالت میں تھا، اور اس نے کہا کہ وہ اس کے پاؤں میں مردہ سا ہو کر گر پڑا۔ آمین۔ اس کے بارے میں سوچیں۔ ہم چرچ میں آ سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں اور خدا کی تعریف کر سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن بھائی، جب ہم اس کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر ہمارے دلوں میں کچھ مختلف ہوگا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم چرچ جا کر اپنا مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں اور دے یکیاں ادا کر رہے ہیں۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم چرچ کے قوانین کو مانتے ہیں اور تمام عقیدوں کو دہراتے ہیں، لیکن ایک بار اس پر نظر تو ڈالیں، پھر آس پاس کا سارا ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ یقینی بات ہے۔ یہ عظیم بندہ مقدس یوحنا اس طرح سے یہ ایک عظیم انسان تھا۔ بائبل مکاشفہ 1:7 میں بیان کرتی ہے کہ وہ اس طرح گر پڑا جیسے مردہ سا آدمی ہو۔ مسیح کے ساتھ 3.5 سال رفاقت کے بعد وہ خطوط کے مصنفوں میں سے ایک تھا جو مسیح کے بعد لکھے گئے تھے۔ اس کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھایا تھا، اس کے ساتھ بستر پر سویا تھا، اور جہاں بھی وہ گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ لیکن جب وہ اسے دیکھنے کے لیے پیچھے مڑا تو اس میں مزید زندگی باقی نہ رہی تھی۔ وہ ایک مردہ آدمی کی مانند فرش پر بلکہ زمین پر گر پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم یسایہ کو دیکھتے ہیں، یسایہ 6:5 میں، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا، یہ عظیم الشان نبی ہے اور یہ بائبل میں عظیم نبیوں میں سے ایک ہے۔ بائبل کی 66 کتابیں ہیں اور یسایہ میں 66 ابواب ہیں۔ یسایہ پیدائش سے شروع کرتا ہے، یسایہ کے درمیان میں وہ نئے عہد نامہ کو بیان کرتا ہے، اور یسایہ کے آخر پر وہ 1000 سالہ بادشاہت کو بیان کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک پیدائش، نیا عہد نامہ اور مکاشفہ ہے۔ یہ کامل ہے۔ یسایہ انبیاء اکبر میں سے ایک تھا، لیکن ایک دن اس کا جھکاؤ عظیم بادشاہ عزیہ کی جانب ہونے لگا، تو عزیہ کو اس سے لے لیا گیا اور وہ اداس ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا شخص تھا، وہ ایک بہت نیک شخص تھا، پس وہ نیک بادشاہ تھا، ایک اچھا بادشاہ تھا، اور وہ اسے ایک مقدس آدمی سمجھتا تھا اور اسے اپنی ہیکل میں رکھا تھا۔ یسایہ نے رویائیں دیکھی، وہ ایک نبی تھا۔ یسایہ نے کلام بیان کیا تھا، وہ ایک خادم تھا۔ یسایہ ایک مقدس آدمی تھا، لیکن ایک دن ہیکل میں کھڑا ہوا تھا اور وہ بے ساختہ سا ہو گیا، اور اس نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ فرشتے پروں سے اپنے منہ کو ڈانپے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں کو ڈانپے ہوئے ہیں اور پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، قدوس قدوس
قدوس رب الفواج ہے۔ اس نبی نے جان لیا کہ وہ کچھ نہیں تھا، تب وہ بول اٹھا، مجھ پر افسوس، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ ایک نبی، بائبل کا عظیم ترین نبی، وہ ان میں سے ایک تھا۔ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ مجھ پر افسوس، کیونکہ میں نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ اور اس نے کہا، جب اس فرشتہ نے پکارا تو آستینوں کی بنیادیں ہل گئیں۔ بھائی، یہ آپ کو کچھ کرے گا۔ اب صرف ہیکل کی بنیادیں ہی ہلنے نہیں جا رہی ہیں، بلکہ وہ پھر سے آ رہا ہے، تو سارا آسمان اور زمین بھی ہلنے جا رہی ہے۔ پہاڑ ٹل جائیں گے اور سمندر مٹ جائے گا، اور چلائیں گے، ہمیں اس کی نظر سے چھپا لو جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بھیانک وقت ہوگا۔ گناہگار دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اسے ابھی جانچ لیں۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ اب یسایہ نے کہا، مجھ پر افسوس، میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ پس میں اور یہ لوگ ناپاک ہونٹوں والے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ اگر اس قسم کے مقدس لوگ خود کو خدا کی حضوری میں گناہگار تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر بے دین اور گناہگار کا اس روز کیا ٹھکانہ ہوگا؟ عبادات میں بیٹھنے والے لوگ کیا کریں گے؟ خدا کی قدرت کو دیکھنے والے لوگ اور کلام میں الٹی گنتی سننے والے لوگ اور خود مجسم خدا کو دیکھنے والے لوگ کیا کریں گے؟ اور کسی شک شبے کے بغیر سارا کلام پورا ہوا، اور پھر بھی وہ کوشش کریں کہ نیا جنم لیے بغیر اور پاک روح کو حاصل کیے بغیر آسمان پر چلے جائیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اگر ہم خود خدا کو اپنے سامنے آشکارا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کون سی جگہ پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اور خدا کے جلال کو اسی طرح دیکھ لیتے ہیں جیسے ان لوگوں نے دیکھا تھا۔ پس اس قسم کے لوگ بھی چلا اٹھے، یعنی انبیاء، مقدسین، جن پر کلام کی بنیاد ہے۔ اگر وہ چلائے اور اپنے قدموں پر گر پڑے اور پکار اٹھے، میں ناپاک ہونٹوں والا شخص ہوں اور نجس ہوں، پھر اس آدمی کے لیے کیا ہوگا جو اپنے گناہوں کا اقرار بھی نہیں کرے گا؟ اس نوجوان لڑکی یا لڑکے کے لیے کیا ہوگا جو اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا؟ اس سخت دل آدمی کے لیے کیا ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کی تخلیق کے بارے میں خود خدا سے زیادہ جانتا ہے؟ اس آدمی کا کیا ہوگا جس نے اپنی ساری زندگی بائبل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں گزار دی ہوگی؟ اس شخص کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ ذرا اس کے بارے میں سوچیں۔ یہ بشارت دینا ہے، یہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جیسے کہ خدا نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا۔ اس نے ایک مرتبہ کوہ سینا کو ہلا دیا تھا، مگر ایک جھنجھوڑنے والا وقت پھر سے آئے گا، اور وہ صرف کوہ سینا ہی کو نہیں ہلائے گا، بلکہ وہ ہر اس چیز کو ہلا دے گا جسے ہلایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نے کلام کے باقی حصے پر دھیان دیا؟ لیکن ہم ایک ایسی بادشاہی پاتے ہیں جو ہلائی نہیں جا سکتی ہے۔ ہالیلویا! ہر وہ چیز جو ہل سکتی ہے ہلا دی جائے گی۔ آسمان ہل جائیں گے، زمین ہل جائے گی، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، مگر یہ کلام ہرگز نہ ٹلے گا، کیونکہ اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ہر وہ چیز جو ہل سکتی ہے ہلا دی جائے گی۔ لیکن ہم ایک بادشاہی پاتے ہیں جو خود خدا کا کلام ہے، اور خدا خود اپنا ہی کلام ہے۔ وہ خود کو نہیں ہلاتا ہے۔ آمین۔ او میرے خدایا! لیکن ہم ایک ایسی بادشاہی پاتے ہیں جو جنبش نہیں کھا سکتی ہے، کیونکہ یہ نہ ہلنے والی ہے۔ عبرانیوں کے لکھاری پالوس نے یہی بیان کیا ہے۔ ایسا عظیم شخص
اور ایسا خاص بندہ اور کیا ہی خاص وقت تھا، بس انہوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا۔ ہم نے بھی خود ان لوگوں کی طرح خدا کے جلال کو دیکھا ہے۔ یقیناً ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے جیسے ابراہیم نے اسے دیکھا تھا۔ ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے جیسے موسیٰ نے اسے دیکھا تھا۔ وہی آگ کا ستون، وہی خدا کی قدرت اور وہی مسیح خود کو آشکارا کر رہا ہے، خود کو دکھا رہا ہے اور آخری زمانے میں اپنا کلام پورا کر رہا ہے۔ پھر ہم کس طرح یوں ہی آ سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اتنا ہلکا سا سلوک کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے گھوم پھر سکتے ہیں اور اپنے عقیدوں اور تنظیموں پر قائم رہ سکتے ہیں مگر خدا کا کلام نہیں لے پاتے ہیں؟ اس دن ہمارے لیے یہ کیا ہوگا؟ جب کہ ہم نے خدا کا جلال دیکھ لیا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ دور کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے اور کچھ اس پر ہنسیں گے، کچھ اسے جنونی پن کہیں گے، کچھ اسے ذہنی ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، کچھ اسے بال زبول کہتے ہیں، کچھ اسے یہ یا وہ کہتے ہیں۔ جیسے پرانی کہاوت ہے، جہاں پر فرشتے چلنے سے ڈرتے ہیں وہاں احمق اونچی ایڑی والے جوتے پہنے ہوئے چلیں گے۔ یہ ٹھیک بات ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، جبکہ وہ خدا کو اپنے ہی کلام کے وسیلہ اس قدر کامل طور پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، نہ کہ کسی عقیدے کے وسیلہ بلکہ اس کے کلام کے وسیلہ، اور پھر بھی اسے روندے ہوئے نکل جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے کیونکہ وہ ایک احمق ہے۔ بس یہ خدا کلام ہے اور خدا نے خود کو اس کے سامنے سادگی سے ظاہر کر دیا ہے، مگر وہ ایک احمق ہے۔ بائبل یہی بیان کرتی ہے۔ جب اسے اس جگہ پر کھڑا ہونا پڑے گا تو اس کے لیے یہ کیا ہوگا؟ بس یہ اس دن اس بے دین آدمی کے لیے خوفناک منظر ہوگا۔ تاہم توبہ کرنے والے گناہ گاروں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ایک گناہ گار جو توبہ کرے گا وہ جانتا ہے کہ وہ وہاں پر ایک لہولہان قربانی انتظار کر رہی ہے تاکہ اس کی جگہ لے لے۔ یہی تو مجھے تسلی دیتا ہے۔ میں نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے، میں نے اس کی قدرت کو محسوس کیا ہے، میں اس کے ہاتھ سے لمس کو جانتا ہوں، میں اس کی تنبیہ کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ خدا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں ادھورا ہوں، مگر وہاں پر میرے لیے ایک کھڑا ہوا ہے۔ آمین۔ وہاں پر ایک کھڑا ہوا ہے اور فرماتا ہے، اے باپ، اس کی ساری بد کرداری مجھ پر لاد دے، کیونکہ زمین پر یہ میرے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ہاللیلویہ۔ پھر میں اپنے دل میں فضل کو لیے ہوئے خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے چلتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اچھے کاموں کی بدولت نہیں ہے بلکہ اس کے رحم کی بدولت میں بچ گیا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کس میں شامل ہو سکتا ہوں یا میں کیا کہہ سکتا ہوں، بلکہ یہ اس کے فضل کے وسیلہ ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا ہے۔ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ وہ شاعر جس نے اس بات کو پکڑ لیا اور چلا اٹھا، حیرت انگیز فضل ہے، کتنی سریلی آواز ہے، جس نے مجھ جیسے کم بخت کو بچا لیا ہے۔ ایک مرتبہ میں کھو گیا تھا مگر اب مجھے ڈھونڈ لیا ہے، اندھا تھا مگر اب میں دیکھتا ہوں۔ میں کیسے آسمان پر جا سکتا ہوں؟ آپ کیسے آسمان پر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں ہے مگر ایک ہے جس نے راہ بنائی ہے اور وہی واحد راہ ہے، اور ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ایک ہی روح، یعنی اس کے روح کے وسیلہ، کیونکہ ہم نے ایک ہی بدن میں بپتسمہ لیا ہے جو ایک مدار کی طرح اٹھایا جائے گا۔ ہم خدا کے ایمان میں اس آخری زمانہ کے خلابازوں کے طور پر زمین سے باہر جائیں گے۔ آمین۔
یقیناً توبہ کرنے والے گناہ گاروں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی ان کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اب جب کہ ہم اس کی حضوری میں آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں ہیں اور ہم نے اسے وہ کام سر انجام دیتے ہوئے دیکھا جو اس نے تب کیے جب وہ زمین پر تھا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ جس طاق کو دیکھ رہے ہیں اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس پھل کی بدولت جو اس پر لگتا ہے۔ آپ جس چرچ میں جا رہے ہیں آپ کیسے جانیں گے؟ اس پھل کی بدولت جو وہ لاتا ہے۔ یسوع نے کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں کبھی اس لیے مقرر نہیں کیا تھا کہ ہم جا کر تنظیمیں بنائیں۔ اس نے ہمیں کبھی اس لیے مقرر نہیں کیا تھا کہ ہم جا کر عقیدے بنائیں، بلکہ اس نے ہمیں ایسی چیزوں سے خبردار کیا تھا کہ جو کوئی اس میں سے کچھ نکالے گا یا اس میں کچھ بڑھائے گا تو اسی طرح اس کا حصہ کتاب حیات میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ سمجھے؟ پس ہمیں اس کلام کے ساتھ قائم رہنے کے علاوہ کچھ اور کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور اگر ایک شخص جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ کلام کے ساتھ قائم رہے گا، کیونکہ وہ خدا اپنے کلام کے ذریعے ہی بھیج سکتا ہے۔ سمجھے؟ دیکھیں، اسی کلام کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ پھر جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، جب انسان ایک مرتبہ اس کی حضوری میں آتا ہے اور اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ اب وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کی حضوری میں چل سکتے ہیں مگر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، بس وہ زندگی کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ خدا کا پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے اور جیسے ہی وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو وہ اسے جان جاتا ہے اور وہ شعلہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس فحشہ عورت کو دیکھیں جو اس دن سامریا میں تھی۔ وہ دماغی طور پر اور جسمانی طور پر بہت بری حالت میں تھی، ہم اس بات سے واقف ہیں، لیکن جیسے ہی اس نے مسیحا کے اس نشان کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے مسیحا آنے والا ہے، تجھے اس کا نبی ہونا چاہیے۔ اس نے فرمایا، میں وہی مسیحا ہوں جس کی آمد کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس عورت نے یہ پہچان لیا تھا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ اس نے اسے پا لیا تھا اور خدا کی حضوری میں آ گئی تھی، اور اس نے اپنی ذمہ داری کو فوراً شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں وہ کسی اور کو بتانے کی ذمہ دار تھی۔ ہاللیلویہ! ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص جو خدا کی حضوری میں ہے تو وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اسی گھڑی سے شروع کر دے تاکہ کسی اور کو بتائے۔ ابراہم کو دیکھیں، موسیٰ کو دیکھیں، پطرس کو دیکھیں، پالوس کو دیکھیں، جس لمحے وہ خدا کی حضوری میں آئے تو انہوں نے خود کو گناہ گار کی حیثیت سے پہچان لیا اور اپنی گواہی کو اپنی زندگیوں سے مہر بند کیا۔ اس عورت پر غور کریں، وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر پائی، وہ شہر کی جانب دوڑ گئی اور لوگوں کو بتایا، آؤ اس آدمی کو دیکھو جس نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو میں نے کی تھیں، کیا یہی مسیحا نہیں ہے؟ وہ لوگ اس کا انتظار نہیں کر پائے تھے کیونکہ یہ کلام تھا۔ یقیناً جی ہاں، انہیں یہ کرنا ہی ہے، ایک انسان کو ایسا کرنا ہے، جبکہ ہمیں دوسروں کو بتانے کی ذمہ داری ملی ہے، جیسے موسیٰ نے کیا، جیسے پطرس نے کیا، جیسے پالوس نے کیا تھا۔ ان باتوں کے بعد آپ لوگوں نے اسے دیکھ لیا ہے اور اس کی حضوری میں آ گئے ہیں، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پیغام کو کسی اور تک لے کر جائیں۔ آپ اس کو لے کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو
اسے کسی اور کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بوڑھی بہن یہاں پر ہوا کرتی تھی، بائی گرام سنیلنگز کی ماں تھی۔ وہ ٹھیک یہاں چرچ میں بیٹھا کرتی تھی اور وہ گایا کرتی تھی، میں نے فتح پا لی ہے، میں دوڑ رہی ہوں، میں نے فتح پا لی ہے اور میں بیٹھ نہیں سکتی ہوں۔ اس نے کچھ پایا ہوا تھا۔ میں لوئی ویل میں ایک چھوٹے سے سیاہ فام چرچ میں گیا تھا، وہ سب کھڑے ہو کر گا رہے تھے، میں بادشاہ کی شاہراہ پر دوڑ رہا ہوں، ابھی اسے پا لیا ہے اور اس شاہراہ کو لے لیا ہے۔ جب آپ مسیح کو پا لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ خاص ہے، پھر آپ مزید زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ پاتے ہیں، کیونکہ آپ کے باقی ایام میں آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہوتے ہیں، اور جب زندگی اور حیات ایک ساتھ آتی ہے تو یہ ایک جلالی روشنی پیدا کرتی ہے۔ یقیناً دیکھیں، اگر ایک ٹھیک بلب ہے اور جب بلب تار سے جڑ جاتا ہے تو اسے روشنی دینی ہی ہے۔ جب کرنٹ اور بلب ایک ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہاں روشنی چمکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے، اسے ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور جب ایک مرد اور عورت جو ابدی زندگی کے لیے پہلے سے مقرر ہوئے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کرنٹ اس بلب کو پکڑ لیتا ہے تو یہ ہر جگہ روشنی چمکائے گا جہاں تک یہ چمکا سکتا ہے۔ شاید آپ 10 واٹ سے زیادہ نہ ہوں، لیکن جو روشنی آپ میں ہے آپ اسے چمکائیں۔ اگر آپ 500 واٹ کے نہیں ہیں تو 10 واٹ کی روشنی تو چمکائیں، اپنی روشنی چمکائیں۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ جی ہاں جناب، جب ایک شخص خدا کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے تو وہ خود کو راست باز نہیں پاتا ہے۔ کیسے ایک شخص گھوم پھر کر شیخی مار سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور کیا کچھ اس نے کیا ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ شروع ہی سے کچھ نہیں ہے۔ ایک دن میمفس ٹینسی میں، یا مجھے نہیں لگتا یہ میمفس میں تھا، یہ وہاں ان جگہوں میں سے ایک تھی، میں بھائی ڈیوس کے ساتھ تھا اور ایک بیداری کی عبادت کو لے رہا تھا، شاید یہ میمفس میں ہی ہوا تھا، اور ہم وہاں ایک کولوسیم میں گئے اور ان کے پاس کچھ تھا، بلکہ کولوسیم نہیں تھا، یہ ایک قسم سے آرٹ گیلری تھی، اور ان کے پاس بڑے بڑے مجسمے تھے جو انہیں زمین کے مختلف حصوں سے ملے تھے اور مختلف تھے، جو ہرکلیس اور دوسروں کے تھے، اور بڑے نامور مصوروں نے انہیں پینٹ کیا تھا۔ اور پھر ان کے پاس ایک ایسے آدمی کا تجزیہ تھا جس کا وزن 150 پاؤنڈ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت تھی؟ 84 سینٹ۔ پس وہ اتنی ہی مالیت کا تھا۔ وہ تمام کیمیکلز جو آپ اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں 84 سینٹ کے ہی ہیں۔ اس کے پاس مرغی کے گھونسلے پر چھڑکنے کے لیے کافی سفیدی تھی، اور اس کے پاس کافی کچھ تھا، تھوڑا سا کیلشیم اور تھوڑا پوٹاش بھی تھا۔ یہ سب 84 سینٹ میں فروخت ہوگا۔ بس ہم صرف اس 84 سینٹ کی فکر میں رہتے ہیں اور اسے سنوارتے رہتے ہیں۔ بس وہاں پر 2 لڑکے کھڑے ہوئے تھے اور ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، جم، ہماری بہت زیادہ قیمت نہیں ہے، یا ہماری کوئی قیمت ہے؟ اس نے کہا، نہیں جان، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے کہا، لڑکو 1 منٹ ٹھہرو، تمہیں ایک جان ملی ہے جس کی قیمت 10,000 جہان ہے، جو کہ لیکن اگر تم ایسا ہونے دو تو خدا کی طاقت سے چھڑائے جا سکتے ہو۔ اس لیے انسان جب ان باتوں کو دیکھتا ہے تو وہ دوسروں کو بتانے کا ذمہ دار ہے۔ جب میں محض ایک لڑکا ہی تھا تب میں نے اسے دیکھا، میں نے اپنی ساری زندگی اس پر نچھاور کر دی۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس
صرف ایک زندگی ہے۔ کاش کہ میرے پاس 10,000 زندگیاں ہوتیں۔ اگر میرے پاس ابدیت ہوتی تو میں پھر بھی لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا پسند کرتا، کیونکہ یہ سب سے عظیم چیز ہے جو میں نے کبھی پائی ہے۔ اگر آپ حزقیل 33 میں پڑھیں، وہاں برج پر ایک نگہبان بیٹھا ہوتا تھا اور وہ نگہبان پورے شہر کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ آمین۔ اب جاگیں، خود کو 1 منٹ کے لیے اپنی روحانی ضمیر کے لیے بیدار کریں۔ بس میں اس کلام کو لے رہا ہوں۔ اس نگہبان کو ایک تربیت یافتہ آدمی ہونا ضروری تھا۔ اسے معلوم ہونا ضروری تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ بس جتنے بھی فاصلے سے جیسے ہی وہ دشمن اٹھتا، وہ اس کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ وہ ان کی چال بتا سکتا تھا، وہ ان کا رنگ بتا سکتا تھا، وہ ان کا رینک اور فائل بتا سکتا تھا۔ بس جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے وہ اسے دیکھ سکتا تھا، اور وہ ان باقیوں کی نسبت زیادہ بلند نظر ہوتا تھا، کیونکہ وہ دشمن کی جانکاری کے لیے تربیت یافتہ ہوتا تھا، اور خدا پورے شہر کا تقاضا اس سے کرتا تھا۔ نگہبان رات کا کون سا پہر ہے؟ ہالےلویا۔ خدا کے سپاہی بھی آج ایسے ہی ہیں۔ وہ کلام کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔ جب کچھ ایسا اٹھتا ہے جس میں تھوڑی سی چمک ہوتی ہے اور اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو کلام نہیں ہے، تو وہ اپنی جماعت کو خبردار کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو بائبل میں نہیں ہے اور کوئی بھی چیز جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، جیسے کہ سوپ سپرز اور رقص وغیرہ ہوتے ہیں جس سے پاسٹروں کو ادائیگی کی جاتی ہے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ جیسے کہ چرچز میں بنکو گیمز اور تاش پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ غلط ہیں۔ مگر ایک حقیقی نگہبان دیوار کے اوپر رہتا ہے جو کبھی خدا کی حضوری میں رہا ہو۔ اگر وہ دیوار پر نہیں ہے تو پھر اسے دیوار پر ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دیوار باقی جماعت سے بلند نہ ہو، لیکن اگر وہ ایک ٹھیک نگہبان ہے تو خدا نے اسے اس دائرہ کار میں اوپر اٹھایا ہے جہاں ان میں سے باقی کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن وہ گلہ کی دیکھ بھال کرے۔ خدا اس سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ خدا کا بندہ جو خدا کی حضوری میں کھڑا ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا ہے اور جانتا ہے کہ خدا اپنے کلام کو قائم رکھتا ہے اور خود خدا کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اور اپنے کلام کو قائم رکھتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ چاہے کتنی ہی تنظیمیں یا فرقے اسے توڑنے کی کوشش کریں۔ وہ دشمن کی فائل اور رینک کو جانتا ہے۔ آمین۔ ایک حقیقی نگہبان وہ جانتا ہے کہ جماعت کو کیا بتانا ہے۔ اگر ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ وہ ہے اور ہم اس کی حضوری میں رہے ہیں اور ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو پھر گناہ اس کی یادداشت کی کتاب سے مٹا دیے گئے ہیں۔ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن میں یہ یاد رکھوں گا اگر میں آپ کے ساتھ کچھ کروں گا تو آپ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں گے۔ لیکن خدا یہ معاف کر سکتا ہے اور یہ بھول بھی سکتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، یہاں تک کہ اسے یاد بھی نہیں رکھتا ہے۔ آمین۔ اس سے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے، جبکہ اسے مزید یاد بھی نہیں رکھتا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی اور یہ نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ وہ اسے اپنی یادداشت کی کتاب سے مٹا ڈالے گا۔ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف یہ ادنا کمزور سے محدود حواس ہیں، لیکن خدا وہ لامحدود ہے۔ وہ بالکل بھول سکتا ہے کہ یہ کبھی کیا گیا تھا۔ آمین۔ ایک جوان لڑکی گاؤں کی کلیسیا سے آئی اور اس کا باپ پرانی طرز کا تھا
اور نعرے لگانے والا مناد تھا یا چرچ کا ایک ممبر تھا، اور وہ لڑکی شہر میں منتقل ہو گئی اور وہاں کی عورتوں کے ساتھ گل مل گئی اور انہی کی طرح کی حرکات اور فیشن کرنے لگی جیسے وہ کیا کرتی تھیں۔ اور ایک دن وہ اپنے ماں باپ کے آنے کی خبر سن کر شرمندہ سی ہو گئی، یا اس کے باپ کی بلکہ اس کی ماں کی رحلت ہو گئی۔ پس وہ بوڑھا شخص وہ صرف ایک ہی کام کرتا، صبح سویرے اٹھتا، اپنا ناشتہ کرتا اور بائبل لیتا اور اس کو پڑھتا اور چلاتا اور دعا کرتا اور سارا دن نعرے لگاتا اور کمرے میں ادھر ادھر بھاگتا، اور وہ لڑکی اس معاملے میں تھوڑی شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ چنانچہ پھر اس طرح سے رات بھر بھی ایسا ہی کرتا۔ پس وہ بائبل کو پکڑ لیتا اور اسے پڑھنا شروع کر دیتا، اور وہ بستر سے اٹھتا اور چلانا شروع ہو جاتا، خدا کو جلال ملے، ہلیلویا، او خدا کو جلال ملے۔ پس پاؤں مارتا رہتا تھا اور آدھی رات تک چلاتا رہتا تھا۔ پس ایک دن وہ لڑکی اپنی کلیسیا کے کچھ ارکان کو گھر پر چائے پارٹی کے لیے بلانے والی تھی، جیسے ہمیشہ ان کے ہاں ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، پس وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ باپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ بہرحال وہ اس کا باپ تھا۔ پس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے بالائی منزل پر رکھے گی اور کہے گی، ڈیڈی یہاں پر یہ عورتیں جمع ہوں گی، آپ وہاں ارد گرد ٹھہرنا پسند نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اس نے کہا، نہیں، میرا خیال نہیں کہ میں ایسا کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا، خیر، آج ہم چرچ کی خواتین کو یہاں پر لانے جا رہے ہیں اور ہم ایک چھوٹی سی دعائیہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، ڈیڈی آپ بالائی منزل پر کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ میں یہی کروں گا۔ پس لڑکی نے کہا، اس بہترین کتاب کو پڑھیں، اور لڑکی نے اسے ایک جغرافیہ کی کتاب دے دی اور اس سے اس کی بائبل لے لی تاکہ وہ خاموش رہ پائے۔ پس اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بائبل پڑھے گا تو وہ وہاں پر بہت شور مچائے گا۔ آپ جانتے ہیں، پس وہ اوپر تھا اور وہاں پر نیچے ان کی پارٹی ہو رہی تھی۔ پس لڑکی نے اسے وہ جغرافیہ کی کتاب دے دی اور کہا، یہ بہت اچھی ہے ڈیڈی، آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کو دنیا کے بارے میں حقیقت بتاتی ہے۔ اس نے کہا، میں یہ پڑھ کر خوش ہوں گا۔ بس اس نے کہا، اب آپ اوپر چلے جائیں اور بالکل خاموش رہنا جب تک کہ یہ عورتیں چلی نہ جائیں، اور پھر بلکہ آپ واپس آ جانا، اور پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا کرنے کے لیے مان گیا۔ پس وہ سیڑھی سے اوپر چلا گیا اور وہاں پر بیٹھ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی چائے پارٹی کا آغاز ہو گیا اور فلاں باتیں ہونے لگیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے، اور بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ اور ٹھیک اسی وقت اوپر کی جانب کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ کوئی چیخ رہا تھا اور کود رہا تھا اور پلاسٹر گر رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص بالائی منزل پر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جتنے زور سے وہ ایسا کر سکتا تھا، اوپر نیچے کود رہا تھا اور شور کر رہا تھا، خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو۔ عورتوں کو معلوم نہ پڑا کہ اوپر کیا ہو رہا تھا، ان کے پاس اوپر کیا تھا۔ پس وہ سیدھا سیڑھی سے نیچے اتر آیا جتنی تیزی سے اتر سکتا تھا۔ لڑکی نے کہا، ڈیڈی میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے جغرافیہ دیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں یہ جانتا ہوں، تم بھی جانتی ہو۔ کہا، میں یہاں اس جغرافیہ میں پڑھ رہا تھا کہ سمندر میں ایسی جگہ بھی ہیں جن کی طے نہیں ہے، اور کہا، گزرے کل ہی میں نے بائبل میں پڑھا تھا کہ خدا نے فرمایا کہ میں نے تیرے گناہوں کو بھولنے والے سمندر میں پھینک دیا ہے، خدا کی تعریف ہو۔ اور کہا، وہ اب بھی پھینکے جا رہے ہیں، ان کا کوئی اختتام نہیں ہے۔
وہ بس جاتے جا رہے ہیں، یہ سچ ہے اور وہ اسی کے متعلق چلا رہا ہے۔ بھائی یہ سچ بات ہے، خدا نے ہمارے گناہوں کو بھول جانے والے سمندر میں پھینک دیا ہے، ان کو مٹا ڈالا ہے اور ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ او میرے خدایا، پھر ہم خدا کے فضل کے وسیلہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ پاک اور مقدس ہوتے ہیں، اتنے ہی پاک جتنا کہ وہ ہے، کیونکہ جب میں اوپر آتا ہوں تو خدا مجھے نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، صرف اسی طریقے سے وہ دیکھ سکتا ہے، بس مجھے نہیں دیکھتا ہے کیونکہ میں اس کے بیٹے میں ہوں اور وہ صرف اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے۔ کیا یہ جلالی بات نہیں ہے؟ اب ہمیں گناہوں کے بارے میں مزید سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جا چکے ہیں کیونکہ یہ لہو کے تلے ہیں۔ جی ہاں جناب، اس کے بارے میں اب مزید فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ختم ہو گئے ہیں اور خدا کی یادداشت سے بھی خارج کر دیے گئے ہیں، اس کو اب یہ یاد بھی نہیں ہے۔ یسایہ جیسا عظیم نبی جب اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو اس نے کہا، افسوس مجھ پر کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ ایک نبی، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میری جماعت بھی ناپاک ہے۔ سمجھے، وہ لوگ جن کو میں کلام سناتا ہوں ناپاک ہیں، میں بھی ناپاک ہوں، اور افسوس مجھ پر۔ اور وہاں پر خدا کے جلال سے فرشتوں کا ایک جھنڈ بادلوں کو ہٹاتے ہوئے نیچے آتا ہے، اور میں وہاں اوپر نگاہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے جلال سے سارا آسمان معمور ہو رہا ہے، اور میں ان فرشتوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی نہ جانا کہ گناہ کیا ہے، اور انہیں کبھی معلوم ہی نہ تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ اور وہاں پر خدا کی حضوری میں وہ اپنے منہ کو 2 پروں سے ڈانپے ہوئے تھے اور 2 سے اپنے پاؤں کو، اور وہ 2 پروں سے اڑ رہے تھے اور دن اور رات پکار رہے تھے، قدوس 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 رب الفاج ہے۔ اس سے آپ کو ناپاک پن محسوس ہوگا، کیا ایسا نہیں ہوگا؟ اب اس نے کیا کیا؟ تب وہ بول اٹھا، مجھ پر افسوس۔ اور جب اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور کہا، مجھ پر افسوس، تب فرشتہ گیا اور چمٹا لے کر سلگا ہوا کوئلہ اٹھا لیا جو پاک روح اور آگ کو ظاہر کرتا ہے، اور واپس آ کر اسے نبی کے لبوں پر رکھا اور کہا، میں نے تجھے پاک کر دیا۔ اور پھر اپنے پروں کو اپنی راہ پر جانے کے لیے اس طرح پھڑ پھڑاتا ہے اور وقت کے پردے کو ایک طرف ہٹا دیتا ہے۔ اور نبی نے خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ لیکن اس کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی جائے، اور اس نے کہا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ وہ خدا کی حضوری میں تھا اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تھا اور اپنے گناہوں سے پاک ہو گیا تھا اور خدمت کے لیے تیار تھا۔ آمین۔ جیسے کہ شاید اس بات کو سمجھ گیا اور بول اٹھا، لاکھوں اب گناہ اور شرم میں مر رہے ہیں، ان کی غمناک اور تلخ فریاد کو سنو۔ جلدی کرو بھائی، ان کو بچانے کے لیے جلدی کرو، جلدی سے جواب دو، خداوند میں حاضر ہوں۔ جبکہ میں افریقہ اور انڈیا اور دنیا بھر کے متعلق خیال کرتا ہوں کہ لاکھوں بے دین رحم کے لیے رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، پس کون جائے گا؟ ان کو کوئی کتابچہ نہیں دینا ہے، بلکہ ان کو یسوع کے پاس لانا ہے۔ کوئی تو اس کی حضوری میں ہے جو موسیٰ کی مانند وہاں جا سکے اور ان کو حقیقی رہائی دلا سکے، نہ کہ ان کو کلیسیا میں شامل کرنے کے قابل بنانا ہے یا ہاتھ ملانا ہے اور عقیدہ تھما دینا ہے، بلکہ ان کی روح کو چھٹکارا دلانا ہے اور اچھے خدا پرست لوگ بنانا ہے، بالکل جیسے یسایہ نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تھا اور پاک ہو گیا تھا۔ یعقوب نے ساری رات کشتی لڑنے کے بعد
اپنے گناہوں کو مان لیا۔ آپ اس جگہ کو یاد رکھیں جہاں وہ تھا۔ وہ جگہ فنی ایل کہلاتی ہے، پینائٹل۔ فنی ایل عبرانی میں لفظ فنی ایل کا مطلب ہے قادر مطلق خدا کو روبرو دیکھا۔ یعقوب، وہ دھوکے باز شخص، بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس کا نام یعقوب تھا، جس کا مطلب دغا باز ہے۔ وہ دھوکہ دینے والا تھا اور اپنی ساری زندگی خدا سے بھاگتا رہا تھا۔ لیکن جب وہ ایک بار فنیل میں خدا کی حضوری میں یعنی اس کے روبرو آیا تو اس نے خدا کو تھام لیا اور اسے نہ چھوڑا۔ اے خدا، ہمیں یعقوب جیسے اور اشخاص کی ضرورت ہے۔ اس نے خدا کی حضوری میں خدا کے روبرو ہو کر اسے پکڑ لیا اور سورج طلوع ہونے تک ٹھہرا رہا۔ خدا نے کہا، مجھے جانے دے، کیونکہ پو پھٹ چلی ہے، اور وہ سورج طلوع ہونے تک خدا کے روبرو ٹھہرا رہا۔ یوں وہ راست باز ٹھہرا اور بچ گیا تھا۔ یہ کیسی ہی عظیم بات ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ اس نے کشتی لڑی تھی، یعنی اس نے خدا کے نشان دیکھے تھے اور اس نے خدا کے متعلق خواب دیکھے تھے، لیکن اس وقت وہ خدا کے روبرو خدا کی حضوری میں تھا۔ دوستو، ذرا اس بارے میں سوچیں۔ اب دیکھیں، جب کہ ہم جلدی کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں ایک شخص بدل جاتا ہے۔ یعقوب بدل گیا تھا، اب وہ خدا کے ساتھ چل سکتا تھا۔ جی ہاں، اب جب وہ وہاں پر گیا تھا تو اس کی نسبت وہ ایک مختلف شخص تھا۔ لڑائی اب ختم ہو چکی تھی۔ جی ہاں جناب، اور اس نے مذبح بنانا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ مذبح بنانے کا عادی نہیں تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو آپ کہیں پر مذبح بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ دعا کر پائیں۔ اس نے ایک مذبح بنا لیا، وہ پاک ہو گیا اور خدا نے اسے جیت لیا تھا۔ اور یعقوب کو دھوکے باز یعقوب سے اسرائیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک شہزادہ خدا کے ساتھ زور آزمائی کرنے والا بن گیا تھا۔ یہی کچھ یعقوب کے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ وہ دغا باز، دھوکے باز، ناراست، ناپاک، دھوکہ دینے والا تھا۔ اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا، اور جیسا کہ اس نے اپنے بھائی سے پیدائشی حق چھین لیا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے غلط راستہ اپنایا تھا، کیونکہ وہ ایک دغا باز تھا۔ اس نے اپنے سسر کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے چنار کی چھڑیاں رکھ کر مویشیوں کے دھاری دار بچے حاصل کیے۔ جب گائیں اور بھیڑ بکریاں گابن ہو کر وہاں پر آتیں تو ان چھڑیوں کو دیکھتیں۔ جب وہ ان دھاری دار چتلی چھڑیوں کو دیکھتیں تو وہ دھاری دار چتلے ابلک بچے دیتیں اور ان کو پیدائشی نشان دے دیتیں۔ دھوکے باز ہوتے ہوئے اس نے اپنے سسر کو دھوکہ دیا تھا، اپنی ماں کو دھوکہ دیا تھا، اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا، اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا، لیکن پھر وہ ایک بار اندر آ گیا۔ وہ ایک دھوکے باز تھا، جہاں کہیں بھی وہ گیا بھاگتا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ خدا سے بھاگتا رہا تھا، وہ اپنے بھائی سے بھاگتا رہا تھا، لیکن جب وہ ایک بار خدا کی حضوری میں آ گیا تو اس نے پہچان لیا کہ وہ ایک گناہ گار تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا موقع دیکھا۔ وہ کسی ایسی ہستی سے ملا جس کے بارے میں اس نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا، اور وہ تب تک وہاں ٹھہرا رہا جب تک کہ سارے گناہ ختم نہ ہو گئے تھے۔ او میرے خدایا، خدا نے اسے اپنی حضوری میں لے لیا تھا۔ خدا لوگوں کو اپنی حضوری میں لانے کے لیے ایک راستے کا انتظام کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ خدا سے دور بھاگ جاتے ہیں اور کچھ اس کی طرف بھاگ آتے ہیں۔ اگر وہ زندگی کے لیے پہلے سے مقرر کیے ہوئے ہیں تو وہ اس کا یقین کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ مقرر کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے متعلق کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جو کھویا ہوا ہوتا ہے۔ جو شخص
اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ اگر آپ اپنے گناہوں کو چھپائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے۔ پس آپ جانتے ہیں کہ یعقوب جب کہ وہ اگلے ہی دن اپنے بھائی عیسو سے ملا تھا تب اسے اس سے کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اسے اس کی فوج کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ مذبح بنانے کے کام میں تھا۔ وہ عیسو سے مزید خوفزدہ نہیں رہا تھا۔ زبور 16:8 میں داؤد نے فرمایا، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ ایسا کرنا اچھی بات ہے۔ زبور 16:8 میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اس متعلق الجھن میں نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس کی حضوری کے متعلق ہوش میں رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ داؤد نے کہا، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ اب میں داؤد نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، یعنی ہمیشہ خدا کی حضوری کے بارے میں ہوش و حواس میں رہا ہوں۔ کیا آج رات ہم سب کے لیے ایک اچھا سبق نہیں ہوگا؟ ہم خداوند کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم اس کی حضوری کے متعلق ہوش میں ہوں۔ اسے پہلے رکھیں۔ کیوں؟ اسے پہلے اپنے سامنے رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اسے مسلسل محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ خدا کی حضوری میں ہیں۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے، پھر آپ غور کرتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ ایک شخص جب وہ سوچتا ہے کہ خدا چلا گیا ہے تو وہ سرکشی کرے گا، وہ عورتوں کی خواہش کرے گا، وہ ایسا کرے گا، وہ چوری کرے گا، وہ دھوکہ دے گا اور وہ جھوٹ بولے گا۔ جب وہ سوچتا ہے کہ خدا اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ کچھ بھی کرے گا، مگر اسے خدا کی حضوری میں لے آئیں، وہ یہ سب کچھ فوراً روک دے گا۔ سمجھے؟ اور داؤد نے کہا، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حیرانگی نہیں کہ خدا نے فرمایا کہ وہ اس کے دل کے عین مطابق تھا۔ انسان جب سوچتا ہے کہ خدا قریب نہیں ہے تو وہ سب کچھ کرے گا، لیکن جب وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا قریب ہے تو پھر کیا آپ نے کبھی کسی گناہ گار پر دھیان دیا؟ ایک دیندار شخص کو اس کے پاس جانے دیں، اگر اس شخص کے اندر ذرا سا بھی احترام ہے تو وہ اپنی سرکشی کو ترک کر دے گا۔ سمجھے؟ بس وہ گندی باتیں نہیں کہے گا جو وہ کہا کرتا تھا۔ سمجھے؟ دیکھیں، وہ یہ سب چھوڑ دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے کہ خدا اپنے لوگوں کے خیمے میں سکونت کرتا ہے۔ سمجھے؟ اس کے بعد داؤد نے یہ کہا، اور اس نے کہا، اسی سبب سے میرا دل خوش ہوگا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے زبور 16 میں پڑھیں۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوگا اور میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوگا اور میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو بھی میں پھر سے جی اٹھوں گا، کیونکہ وہ اس کی جان کو پاتال میں نہ رہنے دے گا اور نہ وہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ سمجھے؟ جب داؤد نے خدا کو اپنے سامنے رکھا تو وہ جان گیا کہ وہ مسلسل خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے پہلے خدا کی بادشاہی تلاش کریں۔ کلیسیا، اب سنیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ میری سنیں۔ جیسے بھائی میکیلو کہا کرتے تھے، میں بھی کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں، آپ اس کی حضوری میں کوئی ایسا کام نہ کریں، کیونکہ وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سمجھے؟ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف وہ خیمہ زن ہوتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، جب آپ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں تو یہ نہ کریں۔ یاد رکھیں، کیونکہ خدا آپ کی بات سن رہا ہے۔ اگر آپ
چھوٹی سی بھی دغا بازی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ نہ کریں، کیونکہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ خدا کا نام بے فائدہ لینا شروع کرتے ہیں تو یہ نہ کریں، خدا آپ کی بات سن رہا ہے۔ اگر آپ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے، سمجھے؟ اس کا ہم ایک گیت گایا کرتے تھے، روح کے حقیقی ٹھکانے کے راستے پر بڑھتے ہوئے ایک آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں یہ عظیم آنکھ تکتی رہتی ہے، ایک آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بس یاد رکھیں، داؤد کی طرح کریں، خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، تب آپ کا دل خوش ہوگا اور جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے۔ جی ہاں جناب، وہ جانتا تھا کہ وہ اٹھا کھڑا کرے گا، کیونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم بدل جاتے ہیں اور کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہتے ہیں۔ زندگی کی ہر دوڑ میں زمانوں میں سے گزرتے ہوئے انسان پر نگاہ ڈالیں، ابراہم پر نگاہ ڈالیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی بدلی ہوئی زندگی صرف خادموں کے لیے ہے۔ او نہیں، بدلی ہوئی زندگی ہر ایک کے لیے ہے، سمجھے؟ اب ابراہم ایک کسان تھا، لیکن جب اس نے خدا کی آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی اور اس رویا کو دیکھا تو وہ اسی وقت سے ایک بدلا ہوا شخص بن گیا تھا، اور اس نے خود کو اپنے سارے ناطے داروں سے اور اپنے سارے رشتہ داروں سے جدا کر لیا تھا، اور ایک پردیسی اور اجنبی کی مانند ایک اجنبی دیس میں اپنی باقی ساری زندگی چلتا رہا تھا اور خیموں میں سکونت کرتا رہا تھا، کیونکہ اس نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ وہ ایک ایسے شہر کی تلاش میں تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک خدا تھا اور کہیں ایک ایسا شہر تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا تھا، اور یہ بات ہمیں عبرانیوں 11 بتاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شہر کی تلاش میں تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا تھا، حالانکہ وہ ایک کسان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، مگر وہ ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ لیکن اس نے ایک رویا دیکھی تھی اور خدا کی حضوری میں آ گیا تھا، اور تب ہی سے وہ ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ موسیٰ، وہ ایک چرواہا تھا، مگر جب وہ خدا کی حضوری میں آ گیا تو وہ ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ وہ بزدل تھا اور فرعون سے بھاگ رہا تھا، اور ساری فوج اس کے پیچھے تھی، مگر اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی لے کر وہ واپس گیا اور پوری قوم کو چھڑا لایا تھا، سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی حضوری میں آ گیا تھا۔ وہ ایک بدلا ہوا شخص تھا، مگر تب بھی ایک چرواہا تھا۔ پطرس ایک ماہی گیر تھا اور مچھلیاں پکڑنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، بلکہ خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ شاید ایک ہی بات جانتا تھا کہ مچھلیاں کیسے پکڑی جاتی ہیں، لیکن جب وہ خدا کی حضوری میں آ گیا تو اس عظیم خالق کو دیکھا جو مچھلیاں بنا سکتا تھا۔ جب اس خالق نے اسے بتایا کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈال، حالانکہ وہاں پر کوئی مچھلیاں نہیں تھیں، کیونکہ اس نے ابھی اپنا جال کھینچا ہی تھا، مگر اس نے کہا، اے خداوند، تیرے کہنے سے میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور اگر تو اجازت دے تو میں جال ڈال دیتا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، اور تو اور تیرا کلام ایک ہی ہے، بس تیرے کہنے سے میں جال ڈال دیتا ہوں۔ جب اس نے کھینچنا شروع کیا تو اس نے کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں ایک گناہ گار شخص ہوں۔ دیکھیں، ایک ماہی گیر پطرس یسوع سے ملنے کے بعد پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بعد میں وہ خدا کے لیے اتنا سچا تھا کہ اسے بادشاہی کی کنجیاں دی گئیں۔ جی ہاں جناب، پولس ایک خود ساختہ فریسی تھا جو تعلیم یافتہ اور سارے مذہب میں تربیت یافتہ تھا، اور اس زمانہ میں دنیا میں اس سرزمین پر سب سے زیادہ
معروف عالموں میں سے ایک تھا، لیکن ایک دن وہ اس آگ کے ستون کے سامنے آ گیا تھا، یعنی خدا کے روبرو، جسے اس نے نادانی میں ستایا تھا۔ وہ ایک فریسی تھا، اس نے یقین نہیں کیا تھا کہ خدا ایک انسان میں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ خدا آگ کا ستون تھا، اور اس نے اپنے لوگوں کی مصر سے نکلنے میں رہنمائی کی تھی، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مگر جب اس نے اس آگ کے ستون کو دیکھا تو وہ اپنے منہ کے بل گر پڑا، اور اس نے ایک آواز کو یہ کہتے سنا، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کہا، اے خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے کہا، تمہارا بپتسمہ کیسے ہوا ہے؟ وہ خدا کی حضوری میں تھا۔ وہ تب سے ایک بدلا ہوا شخص تھا۔ وہ خدا کی حضوری میں رہا تھا۔ یہ انسان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ چارلس جی فنی ایک وکیل تھا، ایک عظیم فلڈلفین وکیل تھا، لیکن جب وہ خدا کی حضوری میں آیا تو اس نے قانون کا مطالعہ چھوڑ دیا، اور اس قوم کا اب تک کا سب سے زوراور مناد بن گیا۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے، ایڈیٹر۔ ایک مناد بن گیا تھا، کیونکہ ایک دن وہ خدا کی حضوری میں آ گیا تھا۔ ایک بار اس نے سوچا تھا کہ وہ خدمت کا مطالعہ کرے گا۔ آپ اس کی کتاب کے متعلق جانتے ہیں۔ میرے پاس اس کی سوانح عمری ہے۔ وہ دعا کرنے کے لیے باہر گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک مناد تھا، اس کی خواہش تھی، اور وہ منادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کے پاس کچھ پیغامات تھے جنہیں اس نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دفتر سے باہر چلا گیا تاکہ جنگل میں جا کر دعا کرے، اور وہ ایک گرے ہوئے پرانے درخت کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا، اور وہاں پر وہ ہر دوپہر کو جایا کرتا تھا۔ بہت مذہبی تھا، مگر اس نے روح القدس پر یقین نہیں کیا تھا۔ وہاں کلیسیا میں دو عورتیں تھیں جو یہ کہتی رہتی تھیں، مسٹر فنی، ہم دعا کر رہی ہیں کہ آپ کو روح القدس ملے گا۔ اس نے کہا، مجھے روح القدس ملا ہوا ہے۔ کہا، میں ایک مناد ہوں۔ انہوں نے کہا، مسٹر فنی، آپ ایک عظیم شخص ہیں اور آپ کو کلام پر زبردست گرفت حاصل ہے، مگر آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ بلی عورتیں تھیں۔ پس وہ آگے بڑھتا چلا گیا، چنانچہ جہاں پر اس کا باس اور وہ سب ہوتے تھے جہاں پر وہ کام کرتا تھا، یعنی وہ ہر روز اپنے دفتر کے پیچھے جاتا تھا، اور وہ اپنے لا آفس سے باہر نکلتا اور وہاں پر دعا کے لیے جاتا تھا۔ اور ایک دن وہ وہاں پر دعا کے لیے موجود تھا، اور اس نے خسر پھسر کی آواز سنی۔ اس نے سوچا کہ اس کا باس اسے تلاش کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا، خداوند خدا، میں تیرا یقین کرتا ہوں۔ اور خسر پھسر کی آواز آئی۔ اس نے کہا، اور وہ اٹھا، چاروں طرف دیکھا اور غور کیا کہ یہ خسر پھسر کی آواز کیا تھی، اور یہ تب ہوا تھا جب وہ خدا کی حضوری میں آیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خسر پھسر کی آواز کسی مقصد کے لیے تھی۔ وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، شاید وہ عورتیں ٹھیک کہتی تھیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی مجھے اپنے خدا سے باتیں کرتے دیکھے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ مجھے اپنے باس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھے۔ میرا خداوند تو میرے باس سے کس قدر عظیم تر ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے معاف کر دے اور مجھے روح القدس سے بھر دے۔ اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ وہ خدا کی حضوری میں تھا۔ وہ اپنے دفتر کی طرف سے تیزی سے شہر کے مرکز کی جانب بھاگ گیا۔ وہ اتنی زور سے چیخنے چلانے لگ پڑا تھا کہ اسے دروازے کے پیچھے جانا پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا، خداوند، میں تجھے رسوا کر دوں گا، مجھے پیچھے چھپا لے جب تک یہ وقت پورا نہ ہو جائے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ خدا کی حضوری میں آ گیا تھا۔ وہ بدلا ہوا شخص تھا۔ وہ پیغامات جو وہ پہلے سنایا کرتا تھا، اس نے وہی پیغامات سنائے اور بہت ساری جانیں مذبح پر آ گئی تھیں۔ دیکھیں، وہ خدا کی حضوری میں رہا تھا۔ موڈی جوتوں کا ایک پرانا موچی تھا، شاید ہی اپنی ABC کو جانتا تھا۔ یہ ٹھیک بات ہے، اس کی گرامر بہت خراب تھی۔ کسی نے ایک دن اسے بتایا، مسٹر موڈی، تمہاری گرامر تو بہت ہی خراب ہے۔ اس نے کہا، لیکن میں تو اسی سے جانوں کو جیت رہا ہوں، اسی انداز سے۔ ایک دن اخبار کے لیے ایڈیٹر گیا تاکہ اخبار میں اس بارے میں لکھے۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ یہ شخص کسی بھی حالت میں لوگوں کے ہجوم کو کیسے باندھ لیتا ہے۔ یہ تو بوڑھا سا شخص گنجے سر والا تھا اور وغیرہ وغیرہ، اور داڑھی نیچے لٹکتی رہتی تھی اور موٹا سا پیٹ تھا، اور وہ دیکھنے میں بڑا بھیانک سا شخص نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس اخبار نے اس کے بارے میں تحریر کیا۔ اس شخص نے کہا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آخر ڈیوائٹ موڈی میں ایسا کیا خاص ہے جو دنیا اس پر نظر کرتی ہے، اور کہا، وہ بدصورت ہے، اس کی آواز بھی چیں چیں کرتی ہے، اور اس کی لمبی سی داڑھی اس کے پیٹ تک آتی ہے، اور اس کا سر بھی کدو کی مانند گنجا ہے، اور کہا، دنیا میں کیسے کوئی اس موڈی میں کچھ دیکھنے جائے گا۔ چنانچہ موڈی کے مینیجر نے یہ دیکھا تو کہا، مسٹر موڈی، دیکھیں، میں یہ آپ کے لیے پڑھوں گا۔ موڈی خود یہ نہیں پڑھ سکتا تھا، چنانچہ اس نے کہا، میں آپ کے لیے مدیر کا تحریر کردہ مقالہ پڑھوں گا، اور اس نے یہ لکھا تھا۔ موڈی نے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے کہا، یقیناً نہیں، کیونکہ لوگ تو مسیح کو دیکھنے آتے ہیں۔ بس یہ ساری بات تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی حضوری میں رہا تھا۔ بس لوگوں کے پہننے کے لیے جوتوں کے تلوے بنانے سے لے کر اس نے لوگوں کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے پہنانے تک کام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک بار ایک عورت خدا کی حضوری میں آئی، اتنی ہی غلط تھی جتنی کہ وہ ہو سکتی تھی۔ ایک ہی لمحے میں جب اس نے محسوس کیا کہ وہ خدا کی حضوری میں تھی تو ہر گناہ معاف کر دیا گیا تھا، اور وہ کنول کی مانند صاف اور پاک ہوئی تھی۔ او میرے خدایا، میں اور کتنے ہی لوگوں کا ذکر یہاں کر سکتا ہوں، مگر وقت اجازت نہیں دے گا۔ مگر میں تھوڑا سا اپنے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کم تر کوئی اور کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں پر میں تھا، میں شراب پینے والے گھرانے سے نکل کر آیا ہوں، میں قتل کرنے والے گھرانے سے نکل کر آیا ہوں، میں شراب بنانے والے گھرانے سے نکل کر آیا ہوں۔ آپ سب یہ جانتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے اور جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کس قسم کا نام تھا۔ لوگ ہم سے سڑک پر بات چیت نہیں کرتے تھے۔ میں وہاں شہر میں جاتا اور کسی سے بات کرنا شروع کرتا تو مجھ سے کوئی بات چیت نہ کرتا تھا جب تک کہ کوئی آس پاس ہوتا تھا، اور جب وہ مجھ سے بات کرتے اور کوئی اور آ جاتا تو وہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتے، اور میں وہاں کھڑا ہو جاتا اور روتا، نہیں، یہ ایسا نہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ لیکن ایک دن میں خدا کی حضوری میں آ گیا۔ اس نے مجھے بدل دیا اور مجھے ایک اور قسم کا بیٹا بنا دیا۔ اس کا فضل مجھے اس کی حضوری میں لے آیا۔ میں نے اسے کبھی بھی چھوڑنا نہ چاہا۔ میں یہاں پر کوئی 30 سالوں سے ہوں، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے پاس یقین دہانی ہے کہ میں ہمیشہ وہاں پر ہی رہوں گا، یہاں تک کہ خود موت بھی مجھے اس کی حضوری سے الگ نہیں کر پائے گی۔ نہیں، میں سدا اس کے ساتھ رہوں گا۔ جب میں نے اس کی حضوری کو پہلی بار دیکھا تو میں یسایہ کی مانند چلا اٹھا، مجھ پر افسوس۔ تب اس نے مجھے اپنے فضل سے چھو لیا۔ میں ایک بدلا ہوا شخص تھا، ایک چھوٹا سا باغی جو یہاں وہاں سے نکلتا اور سب کچھ کرتا تھا، مگر تب
بدل گیا اور تب سے میں اس کا بیٹا بن گیا ہوں، اور تب ہی سے میری تمنا رہی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اس کی خدمت کے لیے نچھاور کر دوں۔ کاش کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے مزید 10,000 جانیں ہوتیں۔ یہ سال اب کافی حد تک ختم ہو رہا ہے۔ 53 سال گزر چکے ہیں اور تقریباً ان میں سے 33 یا 32 سال خوشخبری میں گزر چکے ہیں۔ کاش میرے پاس مزید 1000 سال اور ہوتے جو میں صرف کر پاتا۔ کیونکہ جب میں ایک بار اس کی حضوری میں آیا تو محسوس کیا کہ کوئی ہے جو انہیں پیار کرتا ہے جنہیں پیار نہیں ملا، کوئی ہے جس نے مجھ سے پیار کیا جب کسی نے نہ کیا، کوئی ہے جس نے میری فکر کی جب کسی نے میری فکر نہ کی۔ میں نے اپنے بازو اس کی صلیب کے چوگرد ڈال دیے ہیں، میں نے اسے اپنے ساتھ گلے لگا لیا ہے، اور میں اور وہ پھر ایک ہو گئے ہیں، اور تب سے میں نے اس سے پیار کیا ہے۔ اس نے مجھے چھونے اور میرے گناہوں کو معاف کرنے کی بدولت میرے سینے پر اور میرے دل پر اپنے لہو سے نشان داغ دیا ہے، اور میں آج رات اس میں سے ایک ہونے کے لیے خوش ہوں۔ میں نے کبھی اس آسمانی مقام کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، اگرچہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرنے والوں نے اکثر کوشش کی ہے، لیکن میں خدا کے خیمے میں محفوظ ہوں اور اس کے پیار اور فضل میں خوش ہوں، اور میں ہالےلویا کی جانب جی رہا ہوں۔ میرے خدایا، اس سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ میں ہر تھکے ہوئے ماندہ شخص کو مسیح کی پیشکش کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے مسیح کی پیشکش کرتا ہوں۔ آپ لوگ جو کبھی بھی اس کی حضوری میں نہیں آئے، آپ کو صرف ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور جان لیں کہ آپ غلط ہیں۔ تو خدا نے آج رات اس فرشتہ کو مقرر کر رکھا ہے جو روح القدس کہلاتا ہے، اور وہ آپ کے سارے گناہوں کو دور لے جائے گا۔ تب آپ چلا اٹھیں گے، خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ تب آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر گائیں گے، میں اس کی تعریف کروں گا، میں اس کی تعریف کروں گا۔ بڑے کی تعریف ہو جو گناہ گاروں کے لیے ذبح ہوا۔ سارے لوگوں اس کی تعریف کرو، کیونکہ اس کے لہو نے ہر ایک داغ دھو ڈالا ہے۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں، کیا آپ نہیں کرتے ہیں؟ اس کی حضوری میں جی رہا ہوں۔ آج صبح جب میں پلپٹ پر آیا تو بڑا تھکا سا اور ٹھیک محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں کنٹکی میں اپنے کچھ خاص دوستوں کے ساتھ تھا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں وہاں زیادہ دیر تک ٹھہرتا تو وہ یقیناً مجھے اپنی مہربانیوں سے ہی مار دیتے، کیونکہ وہ اچھے خانساموں میں سے کچھ ہیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں جانا ہے۔ اور جب میں پوری طرح سے اپنا پیٹ بھر چکا، یعنی مکمل طور سے پر ہو گیا، تو پھر کہا گیا، بھائی برینم، کیا آپ اس میں سے کچھ نہیں لیں گے؟ اور وہ اتنا ہی اچھا تھا کہ میں نے بس اسے پیٹ میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ میرا پیٹ اتنا بھر گیا تھا کہ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، میں سو بھی نہیں پایا تھا، اور میں اٹھا اور تھوڑی دیر تک ٹہلتا رہا۔ اور جب میں آج صبح یہاں پر آیا تو میں بہت اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن بس ایک بار جب میں اس کی حضوری میں آ گیا تو اس نے اسے ٹھیک کر دیا، اس نے اسے ٹھیک کر دیا اور سب کچھ دور ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے، اس کی حضوری میں رہیں۔ میں اس کی تعریف کروں گا، میں اس کی تعریف کروں گا۔ بڑے کی تعریف ہو جو گناہ گاروں کے لیے ذبح ہوا۔ سارے لوگوں اس کی تعریف کرو، کیونکہ اس کے لہو نے ہر ایک داغ دھو ڈالا ہے۔ اب آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ بھائی برینم گنگناتے ہیں، میں اس کی تعریف کروں گا ایڈیٹر، کیونکہ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اور اس کے لہو نے میرے گناہوں کو دھو دیا ہے۔
میں اس کی تعریف کروں گا، میں اس کی تعریف کروں گا۔ بڑے کی تعریف ہو جو گناہ گاروں کے لیے ذبح ہوا، سارے لوگوں اس کی تعریف کرو، کیونکہ اس کے لہو نے ہر ایک داغ دھو ڈالا ہے۔ بھائی برینم گنگناتے ہیں، میں اس کی تعریف کروں گا۔ ایڈیٹر: اب جیسا کہ آج رات یہاں پر ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس کی حضوری یہاں پر موجود ہے، تھوڑی دیر پہلے میں وہاں پر چرچ آف گاڈ کی ایک چھوٹی لڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور جب میں اس چھوٹی بچی پر دعا کر رہا تھا تو پاک روح نے مجھ پر جنبش کی۔ والدین اینڈرسن چرچ آف گاڈ کیمپ گراؤنڈ سے آئے تھے اور وہاں کے اوورسیر اس بچی کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ لیکومیا کے ساتھ اسی گھڑی مر سکتی ہے۔ وہ چھوٹی پیاری سی بچی اب اپنی آخری سٹیج پر تھی۔ وہ وہاں پر آ گئی اور اپنا چھوٹا سا سر میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ سارا سوجا ہوا تھا، اس پر سوئیاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں اور نیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس بچی پر نگاہ ڈالی اور میں نے ایک رویا دیکھی۔ والدین وہاں پر ایک کتاب پڑھ رہے تھے، انہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جنرل اوورسیر نے انہیں کیمپ میں بتایا کہ بچی کو یہاں لے آئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایک شفائیہ میٹنگ تھی اور وہ واپس آنا چاہتے تھے، اور میں نے کہا اب بچی کو یہاں لاؤ کیونکہ مجھے رہنمائی محسوس ہوئی ہے۔ جب میں وہاں پر کھڑا ہوا تھا تو پاک روح ٹھیک پیچھے گیا اور بچی کی پوری ہسٹری کو نکال کر سامنے لے آیا، سب کچھ بتایا کہ یہ کیسے ہوا اور انہوں نے کیا کیا تھا، اور چھوٹی لڑکی کی خواہش بھی بتائی کہ وہ پیانو بجانے والی بننا چاہتی تھی، اور ماں تقریباً چیخنا چلانا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے والد نے کہا یہ خدا کی سچائی ہے۔ اس وقت کار میں بیٹھا ہوا یہ سن رہا ہے، اندر نہیں آ سکا، مگر وہاں بیٹھا ہوا اب یہ سن رہا ہے۔ وہاں پر سائے کا ایک بہت بڑا پردہ سا آیا جو بچی پر منڈلا رہا تھا، اور میں نے کہا اے شیطان، تو ہارا ہوا ہے، خدا کے ہوتے ہوئے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پس اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ اور اس کا خادم ہوتے ہوئے میں اس شیطان کو بچی میں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں، اور بچی کے سر پر ایک بڑی روشنی چمکی اور یہ سایہ ختم ہو گیا۔ یقیناً وہ ہی ساری تعریف کے لائق ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ آپ کے دل کو جانتا ہے، اور آپ جان لیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اگر آج رات آپ پر کوئی چھوٹا سا گناہ بھی منڈلا رہا ہے اور آپ اس گناہ کے ساتھ خدا کی حضوری میں نہیں جانا چاہیں گے جو آپ پر منڈلا رہا ہے، تو کیا آپ ایک بار اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں بھائی برینم میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں اس کی حضوری میں اس دن بے گناہ ہونا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت سے ہاتھ ہیں، خدا یہ دیکھ رہا ہے اس کی حضوری میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں۔ آپ بڑے دھیان سے سنیں، جیسے داؤد نے کیا ویسے کریں۔ خداوند کو ٹھیک اپنے سامنے رکھیں، خداوند کو اپنے اور گناہ کے درمیان میں رکھیں، اور چاہے کوئی چھوٹا سا گناہ بھی گر رہا ہو، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ چوری ہو سکتی ہے، یہ بری سوچ ہو سکتی ہے، یہ غصہ ہو سکتا ہے، یہ شراب نوشی ہو سکتی ہے، یہ سگریٹ نوشی ہو سکتی ہے، یہ جوا ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں یہ کیا ہے، یہ بری خواہش ہو سکتی ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں یہ کیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے خداوند کو اپنے سامنے رکھیں، تب آپ کا دل خوش ہوگا اور آپ کا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسیح نے یہ وعدہ کیا ہے وہ آخری دن اٹھا کھڑا کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو ہم بھی اسی کی مانند آئیں گے۔ کیا اب آپ یہ کریں گے جب کہ ہم دعا مانگتے ہیں؟ ہمارے آسمانی باپ، ایک جھکے ہوئے خادم کے وسیلہ یہ ایک چھوٹا سا
کانٹ چھانٹ والا پیغام ہے، لیکن یہ اس مضمون خدا کی حضوری میں سکونت کرنے کی سوچ پر مبنی ہے، اور آج رات ہم اس کا اثر مقدس لوگوں پر دیکھتے ہیں جو تیری حضوری میں آئے کہ ان پر اس کا کیا اثر پڑا ہے۔ وہ مقدس لوگ اور عظیم زوراور نبی جو خدا کے وسیلہ مقرر ہوئے تھے اور کلام کی منادی کے لیے بھیجے گئے تھے، تو بھی جب وہ اس کے روبرو ہوئے تو زمین پر مردہ کی مانند گر پڑے تھے۔ اے خداوند، ہم اس دن میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے اس پر غور کیا ہے، ہم نے اس پر سوچ و بچار کیا ہے۔ خداوند لگ بھگ 40 یا 50 ہاتھ اس پر سوچ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں یا دل پیش کیے ہیں جو ہاتھ کے نیچے ہیں۔ جب سے ہم بول رہے ہیں تو اس سے ملنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر انہیں اس سے ملنا پڑا تو وہ کیا کریں گے؟ خداوند، میرے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ اے باپ، اب میں نے بہت ساری غلط باتیں کی ہیں۔ آج صبح میں نے کلیسیا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے۔ اس صبح جب ہوا چل رہی تھی اور برف گر رہی تھی اور وہاں اس پہاڑ کی چوٹی پر تھا تو کیسے میں چلا اٹھا اور تجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے التجا کی تھی، اور کیسے اپنے بھائیوں کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا، جن میں سے کچھ مجھے تیرا بندہ نبی ہونے کا درجہ دیتے ہیں، اور خداوند کیسے میں ان کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا اور اپنے غلط عمل کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے ایسا کام کیا۔ لیکن اے خدا، میری جان کے لیے یہی اچھا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور انہیں چھپاتا نہیں ہوں۔ اے خداوند، اس لیے تیرے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے اور ٹھیک لوگوں کے سامنے میں نے اس کا اقرار کر لیا ہے۔ میں غلط ہوں، میں مکمل طور پر غلط ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اور پھر اے باپ، میں نے تیری خدمت کرنے کے معاملے میں تیرے متعلق دیر بھی کی ہے۔ شاید میں کئی بار طوالت اختیار کر گیا جبکہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اے باپ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کا فرشتہ مجھے یسوع کے لہو کے وسیلہ پاک کر دے۔ آج رات دوسرے بہت سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی معافی نہیں مانگی، لیکن اس بات کے لیے میں پریقین ہوں کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو خدا انہیں مٹا ڈالے گا اور انہیں بھول جانے والے سمندر میں پھینک دے گا اور انہیں پھر کبھی یاد نہیں کرے گا۔ اور اے باپ، جیسے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے غلط رویے کے متعلق بھی اپنا اقرار کرتا ہوں، کیونکہ میں خود کو مسیح کے ایک خادم کی حیثیت سے جاری نہیں رکھ پایا تھا۔ میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ شخص مجھ سے غصہ ہو جائے گا، اور سوچتا تھا کہ میں اس کے احساس کو چوٹ پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن خداوند، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں تیرے ساتھ کیا کر رہا تھا، اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور اب اے باپ، میں جانتا ہوں کہ اگر میں معافی کا طلبگار ہوں تو معافی میرے پاس ہے، کیونکہ تو نے گناہ کو بھولنے والے سمندر میں پھینک دیا ہے اور تو اسے مزید یاد نہیں کرے گا۔ اے خدا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تو یہاں پر ہر شخص کو آنے دے جس نے گناہ کیا ہے اور کسی بھی گناہ سے گھرا ہوا ہے جو ان کے سامنے ہے، تاکہ وہ اسے ہٹا دیں اور داؤد کی طرح خداوند کو اپنے سامنے رکھیں۔ پس اب ہم چلا اٹھیں، مجھ پر افسوس، کیونکہ میں نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، چاہے ایک عورت یا ایک لڑکی یا ایک لڑکا ہو، میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور مزید اسی طرح سے ہوں۔ ہم جو کوئی بھی ہوں، ہم ناپاک ہیں،
اور ہم یسوع مسیح کا لہو یعنی اس عظیم مخصوص قربانی کو مانگتے ہیں کہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے تاکہ ہم اس کی حضوری میں سکونت کر پائیں، اور آج رات ہم یہاں سے اپنے دلوں میں خوش ہوتے ہوئے جائیں اور ہمارے جسم بھی امن و امان میں رہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ جب یسوع آتا ہے اور آخر میں الٹی گنتی پوری ہو جاتی ہے تو ہم اس کی مانند اس کے ساتھ جی اٹھیں گے، اور ریپچر میں ہم اسے ہوا میں ملیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 7واں کلیسیائی زمانہ اختتام پذیر ہے اور ہم اٹھائے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اے خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اس سے پہلے کہ تو دروازہ بند کر دے، اگر آج رات یہاں پر کوئی ایسا ہے جو کبھی اندر نہیں آیا تو ہونے پائے کہ وہ جلدی کرے، کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ رحم کا دروازہ جو رحم کے اور عدالت کے درمیان ہے بند ہونے کو ہے۔ وہ جو رحم کو قبول کریں گے اندر داخل ہو جائیں گے، وہ جو اندر داخل نہیں ہوں گے ان کو عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا دروازہ بند کرنے کو ہے، ہونے پائے کہ ان سب کے لیے جو گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں آج رات دروازہ بند نہ ہونے پائے، اور ہونے پائے کہ ہم سب رحم اور معافی پالیں یسوع مسیح کے نام میں۔ اور اب اے باپ، بیمار اور مصیبت زدہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، بس وہ ضرورت مند ہیں۔ اب جو بھی ان کی ضرورت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا فضل سب کچھ مہیا کرے، ہونے پائے کہ یہ لوگ مسیح میں یعنی اس کی حضوری میں آ جائیں، مسیح کو، اس مسیح وعدہ کو اپنے سامنے رکھیں، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا۔ وہ میری خطائیں تھیں، اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، بس میں اپنی بیماری کو مسیح کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ تب دلیری سے چلتے ہوئے یہ اقرار کروں گا کہ میں شفا یاب ہو گیا ہوں، اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ اے خداوند، ان میں سے ہر ایک کو قبول فرما، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دلوں میں اقرار کر لیتے ہیں یا اپنے ہونٹوں سے اقرار کر لیتے ہیں اور اپنے دلوں میں ایمان رکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری تمنا مل جاتی ہے۔ تو نے فرمایا کہ جب تم کچھ مانگتے ہو یقین کرو کہ یہ ہو گیا تو تم وہ پالو گے جو تم نے مانگا ہے۔ ہم یہ یقین کرتے ہیں اور باپ، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمیں ہمارے سارے گناہوں سے پاک کر دے گا اور ہمیں ہماری تمام بیماریوں سے شفا دے گا، اور خداوند ہمیں فضل دے تاکہ تیری خدمت کریں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہو، ان میں سے بہت سارے لوگ آج رات اندھیری سڑکوں پر سفر کرنے والے ہیں، ان میں سے بہت سارے میلوں کا سفر طے کریں گے۔ اے خداوند، انہیں کچھ بھی نہ ہونے پائے۔ وہ یہاں پر ملک کے دوسرے حصوں سے آئے ہیں تاکہ بیٹھ کر الٹی گنتی سنیں اور دیکھیں کہ ہم آخری وقت کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب میں نے لوگوں سے جانے کو کہا ہے، بس خدا کو اپنے سامنے رکھیں، کسی بھی چیز سے پہلے ہمیشہ اسے سامنے رکھیں، اپنے سفر سے پہلے، اپنے چلنے سے پہلے، اپنے اٹھنے سے پہلے، سونے کے بعد، ہمیشہ سونے سے پہلے، جہاں بھی ہوں خدا کو پہلے رکھیں، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ پھر ہونے پائے ان کے دل شادمان ہوں تاکہ جان جائیں کہ جو کچھ انہوں نے مانگا ہے وہ پا لیا ہے، کیونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے، اور ان کے بدن امن و امان میں رہیں۔ اے خداوند، یہ بخش دے، بس ہم یہ یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میں اس کی تعریف کروں گا، میں اس کی تعریف کروں گا، بڑے کی تعریف ہو جو گناہ گاروں کے لیے ذبح ہوا۔ سارے لوگوں اس کی تعریف کرو، کیونکہ اس کے لہو نے ہر ایک داغ دھو ڈالا ہے۔ اب کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے خداوند کو اپنے گناہوں اور اپنے درمیان میں رکھا ہے، اپنی بیماریوں اور اپنے درمیان میں رکھا ہے؟
اپنی خطاؤں اور اپنے درمیان میں رکھا ہے، اپنی راہوں اور اپنے درمیان میں رکھا ہے۔ خداوند ہمیشہ میرے سامنے ہے اور میں اس کی حضوری میں ہوں۔ اگلی بار جب میں سگریٹ جلانے لگوں تو خداوند میرے سامنے ہے۔ اگلی بار جب میں ہوس اختیار کرنے لگوں تو خداوند میرے سامنے ہے۔ اگلی بار جب میں کچھ غلط کہنے لگوں تو خداوند میرے سامنے ہے۔ اگلی بار جب میں کچھ برا کہنے لگوں تو خداوند میرے سامنے ہے اور مجھے جنبش نہ ہوگی۔ آمین۔ میں ہر روز اپنے معاملات کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے ساتھ ہر روز خداوند کی حضوری میں رہوں گا۔ میں اس طرح سے چلوں گا جیسے کہ خداوند میرے سامنے ہے، کیونکہ آج رات میں نے اسے اپنے سامنے رکھا ہے۔ مجھے جنبش نہ ہوگی۔ آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ اب آئیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں گھر نہیں جانا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ 9 بجنے میں 25 منٹ باقی ہیں۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے جلدی ختم کر دیا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ میرے خدایا، اب جب ہم جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں یسوع کا نام اپنے ساتھ لینا ہے جو ہر پھندے سے بچاتا ہے۔ جب پریشانیاں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو یہ یاد رکھنے کی کوشش کریں، بس اس پاک نام کو دعا میں جپیں۔ نام یسوع کا اپنے ساتھ لے لو اے رنجو علم کے بچوں، یہ تم کو خوشی اور سکون دے گا۔ جہاں بھی جاؤ اسے ساتھ لے جاؤ۔ بیش قیمت نام، بیش قیمت نام، کتنا پیارا ہے۔ زمین کی امید اور آسمان کی خوشی، بیش قیمت نام، بیش قیمت نام، کتنا پیارا ہے۔ زمین کی امید اور آسمان کی خوشی۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاسٹر بھائی نیول سے خوش ہوتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ کیا آپ ایک اچھے ایماندار روزمرہ کے آدمی اور انجیل پر یقین کرنے والے شخص کے لیے خداوند کے شکر گزار نہیں ہیں؟ آمین۔ اور وہ خدا کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے بہترین کام کر رہا ہے اور خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہے اور اس عظیم روحانی ماحول کو ہمیشہ کلیسیا میں قائم رکھے ہوئے ہے۔ یاد رکھیں کہ میں مغربی ساحل سے ہوتا ہوا جنوب میں اور پھر مغربی ساحل تک اور کینیڈا سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ میں نے کوئی ایسی کلیسیا نہیں پائی جو اس کلیسیا کی طرح روحانی ہو۔ وہ بنیاد پرستی میں چلے گئے ہیں، جی ہاں، جنونیت میں چلے گئے ہیں، اور پھر تیش میں چلے گئے ہیں، یا اتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے ہیں۔ بس یہ ساری بات ہے۔ اب کیا آپ سب لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں؟ پوری جماعت مل کر کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور کہیں خداوند کی تعریف ہو۔ بھائی برینم لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں ایڈیٹر۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو بہن جی، خداوند کی تعریف ہو بھائی، آپ کو یہاں دیکھ کر خوش ہوں۔ خداوند کی تعریف ہو بہن جی، خدا آپ کو برکت دے۔ ٹھیک ہے، ہم کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں جانتا ہوں آپ کی کیا ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ نام یسوع کا اپنے ساتھ لے لو جو ہر ایک پھندے سے بچاتا ہے۔ جب پریشانیاں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس پاک نام کو دعا میں جپیں۔ بیش قیمت نام، بیش قیمت نام، کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے۔ زمین کی امید اور آسمان کی خوشی، بیش قیمت نام، بیش قیمت نام، کتنا پیارا ہے۔ زمین کی امید اور آسمان کی خوشی، بیش قیمت نام، بیش قیمت نام، کتنا پیارا ہے۔ زمین کی امید اور آسمان کی خوشی۔ آئیں اب ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، بڑے دھیمے سے آئیں، اب اسے مت بھولیں۔ آئیں اس مصرعے کو پھر سے گاتے ہیں۔ نام یسوع کا اپنے ساتھ لے لو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ہر ایک پھندے سے بچاتا ہے۔ جبکہ شیطان آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، جب پریشانیاں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں
تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس پاک نام کو جپیں، کیونکہ خداوند میرے سامنے ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ بیش قیمت نام، بیش قیمت نام، او کتنا پیارا ہے۔ بائی نیول